बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आयत नंबर 83 सूरह इसरा। व इज़ा अनअमना अलल इंसानि अअरदा व नअा बिजानिबिही व इज़ा मस्सहु शर्रु काना यऊसा। जब हम इंसान पर इनाम करते हैं तो मुंह फेरता है और अपना पहलू मोड़ता है। जब उसे कोई मुसीबत पड़ती है तो मायूस होकर रह जाता है। ये सूरह बनी इसराइल है, जिसमें बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने कुछ अहकामात दिए हैं और ये भी बताया है कि उनकी तौरात में कौन से अहकामात दिए गए थे, कौन से अहकामात नहीं दिए गए थे और उनके बारे में खुल के बात की गई है। फिर यहाँ पर कुरान पर ईमान लाने की दावत दी गई है। फिर अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया इस सूरत में कि जो फ़िरौन की तरह सरकशी करते हैं उनकी जड़ काट दी जाती है, और इसमें फ़तह मक्का और फ़तह बैतुल मुक़द्दस की बशारत दी गई है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वयसअलूनका अनिर रूह कुल कुल्लु यामलु अला शाकिलतिहा। आप उनसे कहिए हर कोई अपनी तबीयत यानी अपनी सोच के मुताबिक अमल करता है, लिहाजा तुम्हारा परवरदिगार खूब ही जानता है कि कौन सीधे रास्ते पे है और कौन सीधे रास्ते पे। शाकिला का मायनी क्या होता है? तौर तरीका, ढंग। हर इंसान अपनी तबीयत के मुताबिक काम करता है। मसलन एक शख्स सदका एलानिया देता है और उससे उसका मकसद ये होता है कि दूसरों को भी तरगीब हो। दूसरा सदका पोशीदा तौर पे देता है और उसका मकसद ये होता है कि नुमाइश ना हो। अब देखिए, दोनों की नीयत खैर की है, लेकिन दोनों का तरीका और अंदाज़े फ़िक्र अलग अलग है। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बाहर निकले तो देखा सैयदना अबू बकर नमाज में आहिस्ता आवाज़ में कुरान पढ़ रहे हैं। पूछा, इतना आहिस्ता क्यों पढ़ते हो? अर्ज़ किया, इसलिए कि मेरा रब बहरा नहीं है कि चिल्ला के पढ़ूँ। आगे गए तो सैयदना उमर बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ रहे थे। पूछा, इतनी बुलंद आवाज़ से क्यों पढ़ रहे हो? अर्ज़ किया, सोने वालों को जगाता हूँ और शैतान को भगाता हूँ। तो आपने दोनों की तहसीन फरमाई, और इस वाक़े में अमल एक ही है और नीयत भी दोनों की खैर है, लेकिन दोनों के सोचने का अंदाज़ अलग अलग है। यही शाकिला का मफ़हूम है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप इनसे कहिए रूह मेरे परवरदिगार का हुक्म है और तुम्हें तो बस थोड़ा सा इल्म दिया गया है, और जो कुछ हमने आपकी तरफ वही की है अगर हम चाहें तो उसे ले जाएं, और फिर हमारे मुकाबले में आपको ऐसा मददगार नहीं मिलेगा। यानी रूह के मुतालिक पूछा। यहूदी जो थे ये चाहते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसी बात पूछे जो वो जवाब न दे सके। तो एक सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि एक दफ़ा मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक खेत में जा रहा था। आप खजूर की एक छड़ी पर टेक लगाए हुए थे। इतने में चंद यहूदी सामने से गुजरे और आपस में कहने लगे, इस पैगंबर से पूछो रूह क्या चीज़ है। किसी ने कहा, क्यों, ऐसी क्या ज़रूरत है? और किसी ने कहा, मुमकिन है वो तुम्हें कोई ऐसी बात कहते जो तुम्हें बुरी लगे। आखिर यही तय हुआ कि पूछो तो सही। चुनाचे उन्होंने आपसे पूछा, रूह क्या चीज़ है? तो आप थोड़ी देर खामोश रहे और उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझ गया कि आप पे वही आने लगी है और अपनी जगह खड़ा रहा। जब वही ख़त्म हुई तो आपने ये आयत तिलावत की। तो कोई भी रूह के बारे में आपको कुछ कहता है ना, रूह हमने देखी है, फ़लाँ को हमने, या रूह के बारे में कोई तरह तरह के सोशल मीडिया पे आते हैं, आज हमने फ़रिश्ता देखा, फ़रिश्ते की वीडियो बना ली, कोई कैच कर लिया, सब झूठी होती है, सब फेक होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की बात से सच्ची बात किसी की नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जब रसूल से पूछते हैं कि रूह क्या चीज़ है, तो फरमा रहे कि रूह मेरा रब का हुक्म है और इसके बारे में इल्म किसी को दिया ही नहीं गया। जिसको भी दिया है बहुत थोड़ा सा इल्म दिया गया। तो लोग जो तरह तरह की बातें करते हैं, धोखा देते हैं, बहुत होशियार रहा करें और ये आयत सामने रखा करें तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये सच है या गलत है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर हम चाहें तो उसे ले जाएं, फिर हमारे मुकाबले में आपको कोई ऐसा मददगार नहीं मिलेगा जो उसे वापस ला सके। यानी अगर रूह अल्लाह ताला ले जाएं तो कौन है जो अल्लाह ताला के अलावा रूह वापस कर सकेगा? इल्ला ये कि आपका परवरदिगार ही मेहरबानी फरमा दे, क्योंकि आप पर उसका बहुत बड़ा फजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए। अब देखिए, बार बार आता है कुरान में कुल यानी आप सल्लम इनसे कहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये कुरान अल्लाह के रसूल ने नहीं गढ़ा था, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा था, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला उनसे कहते हैं, कहिए आप इन लोगों से ये कह दीजिए बार बार। तो बार बार कुल आता है। आप इनसे कहिए कि अगर तमाम इंसान और जिन सब मिलकर कुरान जैसी कोई चीज़ बना लाएं तो नहीं ला सकेंगे, ख्वाह सब एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना हो। हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर तरह की मिसालों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान किया, मगर अक्सर लोगों ने उसे तस्लीम ही नहीं किया, बस कुफर ही करते चले गए और कहने लगे कि हम उस वक़्त तक आप पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक आप हमारे लिए ज़मीन से चश्मा जारी ना कर दें, या आप खजूरों और अंगूरों का बाग हो तो आप उसमें जा बजा नहरें बहा दें, या आप आसमान को टुकड़े टुकड़े करके हम पे गिरा दें जैसे आपका दावा है, या अल्लाह और फरिश्तों को सामने ले आए। ये 4 दावे उसने किया। फिर 5वां दावा, या आप सोने का कोई घर हो और या आसमान में चढ़ जाएं, हम आपके चढ़ने को भी नहीं मानेंगे जब तक आप हम पर किताब नाजिल करें जिसको हम पढ़ लें।
یعنی اتنے سارے انہوں نے مطالبے کر دیا کہ آپ اس میں سے کوئی ایک ہمیں کر کے دکھا دیں یا سارے کر کے دکھا دیں، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ پھر کہتے ہیں آپ آسمان پہ چڑھ کے دکھائیں۔ اچھا آپ چڑھ کے بھی جا رہے ہوں گے نا، ہم پھر بھی نہیں مانیں گے، جب تک آپ وہاں سے ایک کتاب نہ آئے ہم اسے اپنے ہاتھوں سے لگا کے دیکھیں اور پھر ہم مانیں گے۔ آپ ان سے کہیے پاک ہے میرا پروردگار، میں تو ایک محض انسان ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں۔ یعنی یہ سارے باتیں کیا ہوتا ہے، یہ کوئی کرتب دکھانے کے لیے تو نہیں آئے تھے نا پیغمبر کے، وہ جب ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق کرتب دکھائے جا رہے ہیں، نہیں، استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وہ تو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی ڈاکیا آتا ہے خط لے کے، آپ کہیں گے میں تمہاری بات نہیں مانتا کہ تم میری امی کے گھر سے لے کے آؤ، ایسا کرو، اچھا الٹے ہو کے دکھاؤ، تو پوسٹ مین کہے گا میرا کام تمہیں خط دینا ہے، میرا کام یہ نہیں ہے الٹے ہو کے دکھاؤں یا یہ کر کے دکھاؤں، تم نے خط لینا ہے لو، نہیں تو میں جا رہا ہوں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، آپ کا کام یہ معجزے یا کر کے دکھانے جو ان کے مطالبات ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کہ پاک ہے میرا پروردگار، میں تو محض ایک انسان ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں۔ لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد انہوں نے ایمان لانے سے یہ بات صرف روکتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو رسول بنا کے کیوں بھیجتے، وہ کہتے تھے فرشتے کیوں نہیں ہو۔ آپ ان سے کہیے اگر زمین میں فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کے بھیجتے۔ آپ ان سے کہیے میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ آپ پیغمبر ہیں، تو اس کے علاوہ کس چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، وہ یقیناً اپنے بندوں سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں اگر کوئی فرشتہ زمین میں آتا تو وہ فرشتے کی شکل میں نہیں آ سکتا تھا، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، فرشتہ آتا تو وہ انسان ہی کی شکل میں آتا، اور فرشتہ آتا تو پھر کیا ہوتا، انسان بن کے بتاتا کہ بھئی آپ نے کھانے کے یہ آداب ہیں، پینے کے یہ آداب ہیں، سونے کے یہ آداب ہیں، اور پھر وہ بھی شادی کرتا، پھر اس کے بھی بال بچے ہوتے، تو آپ کہتے کہ بھئی یہ تو کیسا فرشتہ، اس نے تو وہی کام کیا جو ہم کام کر رہے ہیں۔ اور اگر فرشتہ فرشتے کی شکل میں آتا اور پھر نہ وہ کھاتا، نہ وہ پیتا، نہ وہ شادی کرتا، نہ اس کے بال بچے ہوتے، نہ اس کے کوئی پریشانی، تو ہم کہتے بھئی یہ تو فرشتہ ہے، اس کو تو زندگی کی کوئی حاجت ہی نہیں، نہ کھانا پینا ہے، اگر یہ روزہ رکھے تو اس کو پتہ چلے نا کہ کتنی بھوک اور پیاس لگ رہی ہے، یہ تو ایسے ہی بول رہا ہے کہ اس نے اتنا قرآن پڑھو، اتنا سب کچھ کرو، اس کو کیا، یہ تو تھک نہیں رہا، ہم تو تھک جاتے ہیں۔ تو اس وقت یہ مشکل پیش آتی تھی کہ وہ کہتے کہ لوگ کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس کو تو کوئی حاجت ہی نہیں ہے، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ سونے کی، یہ تو ہر وقت عبادت کیے چلا جاتا ہے، ہم تو انسان ہیں، اس وقت بھی مشکل پڑ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں انسان کو ہی رسول بنا کے بھیجا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے وہی ہدایت پا سکتا ہے، جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن ہم انہیں اوندھے منہ گونگے اور بہرے کر کے اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم ان پر اور بھڑکا دیں گے، اور یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا تھا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کیا دوبارہ پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انہیں اوندھے منہ یعنی منہ الٹا کر کے چلائیں گے۔ انسان کے اعمال اور ان کے جزا اور سزا میں بہت مماثلت ہوتی ہے، یعنی جس طرح کے انسان عمل کرتا ہے نا اس کی سزا اور جزا بھی اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ یہی مماثلت قیامت کے دن اپنا اصل روپ ڈھال لے گی۔ مثلا جن لوگوں نے اس دنیا میں سیدھی راہ کے بجائے غلط راستے اختیار کیے اور سیدھے راستے چلنے کے بجائے الٹے راستے چلتے رہے، انہیں وہاں بھی الٹی چال چلایا جائے گا۔ اس دنیا میں تو وہ پاؤں کے بل چلتے ہیں، قیامت کے دن انہیں چہروں کے بل چلا کر پیش کیا جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر اللہ پاؤں کے بل چلا سکتا ہے تو وہ چہروں کے بل بھی چلانے پہ قادر ہے۔ اس طرح جن لوگوں نے اس دنیا میں حق بات کو سننا گوارا نہیں کیا وہ وہاں بہرے بنا دیے جائیں گے۔ جن لوگوں نے زبان سے سچ بات کہنے، حق بات اور اللہ کو ایک ماننے پر شہادت سے انکار کیا وہ اس کی سزا میں گونگے بنا دیے جائیں گے۔ جن لوگوں نے کائنات میں بکھری ہوئی اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے میں اور ان میں غور کرنے میں زحمت گوارا نہیں کی وہاں انہیں اس جرم کی پاداش میں اندھا کر دیا جائے گا، پھر اس حال میں انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور انہیں ایسا مسلسل اور دائمی عذاب ہوگا جس میں نہ کبھی واقعہ ہوگی اور نہ کوئی وقفہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ اللہ آسمان اور زمین کو جس نے پیدا کیا وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے۔ اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ظالم اسے مانتے نہیں ہیں، وہ بس کفر ہی کیے چلے جاتے ہیں۔ آپ اس سے کہیے اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانوں کے تم مالک ہوتے تو ان کے خرچ ہونے کے اندیشے سے سب کچھ اپنے پاس رہنے دیتے۔ واقعی انسان بہت تنگ دل ہے، انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ انسان تنگ دل ہے اور خرچ کرنے کے نظر سے اسے چھپا کے رکھتا ہے۔ ہاں دوسرے کا مال خوب خرچ کرتا ہے مگر اپنا مال خرچ نہیں کرتا، اسے چھپا کے رکھتا ہے۔ تو دیکھیں اگر انسان
کہ ہاتھ میں یہ دے دیا جاتا نا کہ ہوا جو ہے وہ بھی انسانوں کے کنٹرول میں ہے، تو لوگ جو ہے وہ سانس سے ہی، ہوا سے ہی مر جاتے ہیں، لوگ بھی آکسیجن لگا کے پھرتے رہتے ہیں اور انسانوں کو دیتے ہیں۔ جیسے آج کل آٹے میں کتنی مصیبت پڑی ہوئی ہے، آٹے کی ملنے کی وجہ سے لوگ بیچارے مر رہے ہیں، آٹا لینے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے لوگ رمضان میں مر رہے ہیں، لوگوں کے نیچے دب کے مر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ بڑے بخیل ہو، دل بہت تنگ ہے، تم کسی کو دیتے ہو تنگ کر کر کے دیتے ہو، ذلیل کر کر کے دیتے ہو، آٹا بھی جو مل رہا ہے اس کے اندر وہ خراب آٹا دیا جا رہا ہے، جو لوگ کھا رہے ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقعہ ہوا ہے، اگر میں انسان کو سارے خزانے دے دیتا نا تو وہ سب کو دینے میں بہت تنگ دلی کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح آیات دی ہیں، اور تو بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے تو فرعون نے ان سے کہا تھا موسیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تو خوب جانتا ہے کہ ان بصیرت افروز نشانیوں کو اس ہستی نے نازل کیا ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ اے فرعون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہو کے رہے گا۔ اب فرعون نے یہ چاہا کہ بنی اسرائیل کو اس ملک سے اکھاڑ پھینکے، تو ہم نے اسے اور اس کے جو ہمراہ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا اس سرزمین میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ یعنی ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم نے آپ کو محض بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کو ہلاک کیا تو پھر بنی اسرائیل کو دوبارہ اسی سرزمین میں ہونے کا، آباد ہونے کا حکم دیا۔ پھر جب اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کرنے کا حکم دیا تو وہ کسی اور شہر، کسی اور ملک میں گئے، وہاں پہ ان کو جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو موقع بہ موقع الگ الگ کر کے نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، تاکہ آپ اسے وقفے وقفے سے لوگوں کو پڑھ کے سنائیں، اور اسے بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا؟ تاکہ لوگوں کو اس کو یاد کرنے میں آسانی ہو، پھر ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ فلاں آیت کس موقع پہ نازل ہوئی ہے اور اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے اس کے کاموں پہ، اس کے احکام پر عمل کرنے میں اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے بچنے میں آسانی ہو جائے۔ اگر ایک دم ہی سارے احکامات نازل کر دیتے تو سب انکار کر دیتے اور اپنے اندر ہمت نہیں پاتے۔ اسی طرح سے مختلف اوقات میں آیات نازل کرنے سے مومنوں کا ایمان زیادہ ہوتا رہتا ہے اور پختہ ہوتا ہے، اور ان میں مصائب کو برداشت کرنے کی قوت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہیں لاؤ۔ اس سے پہلے جن لوگوں کو حکم دیا گیا تھا جب انہیں یہ قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، یقیناً ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہاں پہ سجدہ کر لیجئے، اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے اس قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا پڑھ لیجئے۔ دعا اس کی یہ ہے سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے پڑھنی ہے ساتھ ساتھ، تو آپ لوگ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن نے ان کے خشوع کو اور بڑھا دیا۔ آپ ان سے کہیے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، جو نام بھی تم پکارو گے اس کے سارے نام اچھے ہیں۔ آپ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے اور نہ زیادہ پست آواز سے پڑھیے، بلکہ ان کے درمیان اوسط درجے کا حکم دیجیے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت اتری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کافروں سے چھپے رہتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھاتے تو بلند آواز سے قرآن پڑھتے، جب مشرک قرآن سنتے تو قرآن، صاحب قرآن اور قرآن لانے والے جبرائیل علیہ السلام سب کو برا بھلا کہتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا نماز میں قرآن بلند آواز سے نہیں پڑھیے، مشرک قرآن کو برا بھلا کہیں گے
اور نہ اتنی آہستہ پڑھیے کہ آپ کے صحابہ بھی نہیں سن سکیں، کیونکہ اب ہمیں تو معلوم ہے نا کہ اس صورت میں کیا ہے، اگر ہمیں قاری صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں تراویح میں، اگر ہمیں آواز میں نہیں آتی تو ہمیں مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اچھا یہ سورہ کہف کے بارے میں، سورہ مریم، لیکن اس وقت تو نیا نیا قرآن اتر رہا تھا، وہی اس وقت اتر رہی تھی، صحابہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے کیا احکامات آ رہے ہیں، کون سا واقعہ آ رہا ہے، کون سی بات آ رہی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اتنی اونچی آواز میں پڑھیے کہ صحابہ سن سکیں، بلکہ درمیانی راہ اختیار کیجیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہہ دیجئے ہر طرح کی تعریف اس اللہ کو ہی ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ بادشاہی کا اس میں کوئی شریک ہے، نہ ہی کمزوری کی وجہ سے اس کو کوئی مددگار ہے، اور اسی کی خوب خوب بڑائیاں بیان کیجئے۔ یعنی مددگار کی بات یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح ایک بادشاہ کو اپنے انتظام سلطنت چلانے کے لیے امیروں، وزیروں اور کئی طرح کے مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارا یہ عقیدہ، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی سلطنت کا کاروبار چلانے کے لیے کچھ کارکنوں کی ضرورت پیش آتی ہوگی، اور ہماری یہ دیوی دیوتا، غوث، قطب، ابدال وغیرہ سب اس انتظام کے مختلف شعبے سنبھالے میں ہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی گمراہی جس نے بے شمار قسموں کے شرک کو جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیہودہ عقیدے کا رد کرتے ہوئے فرمایا، نہ اسے اس وقت کسی شریک کی ضرورت ہے، نہ آئندہ ہوگی کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے جو کمزوری میں اس کا معاون ثابت ہو۔ اسے تخلیق کائنات کے وقت بھی کسی مددگار کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی اس کائنات کا انتظام چلانے کے لیے ضرورت ہے، اور نہ ہی اسے ضرورت کبھی آئندہ پیش آ سکتی ہے۔ وہ ہر ایک کی فریاد پکار براہ راست سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے اور شرف قبولیت بخشتا ہے۔ اسے درمیانی واسطوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے پاس ہر چیز کے لاتعداد اور غیر محدود خزانے ہیں جن سے وہ ہر وقت اپنی مخلوق کو نوازتا رہتا ہے۔ جو کچھ بھی اس سے مانگا جائے وہ عطا کرتا ہے، بشرطیہ کہ دعا کے آداب ملحوظ رکھے جائیں۔ اس سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا بھی سبحان الذی سے ہوئی، اور تسبیح سے مراد اللہ کی تمام عیوب اور نقائص سے پاک صفات ہیں۔ پھر اس صورت کا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ کی اولاد، شرکا اور حمایتوں کی کسی طرح سے بھی مدد کا محتاج نہیں۔ اس میں یہاں پہ بھی تسبیح بیان کی گئی ہے۔ یہ فصاحت اور بلاغت کی انتہائی کمال کی دلیل ہے کہ مضمون کو جس عنوان سے شروع کیا جائے، درمیان میں اس کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد خاتمہ بھی اسی پہ کیا جاتا ہے جس سے ابتدا کی۔ یہی ہر صورت کی خصوصیت ہے قرآن میں کہ پہلے صورت کے شروع کا حصہ اور صورت کا آخر کا حصہ ملتا جلتا ہوتا ہے، ان کا خلاصہ ملتا جلتا ہوتا ہے، اور صورت کے درمیان میں اس کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں سورہ کہف۔ کہف میں قرآن کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی غلط بات، کوئی ایسی بات، کوئی آپس میں متضاد بات نہیں ہے۔ پھر اس میں غار والے نوجوانوں کی آزمائش کی گئی ہے ایمان سے، 2 زمینداروں کی آزمائش کی گئی ہے مال و دولت سے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی آزمائش کی گئی ہے علم کی کمی بیشی سے، ذوالقرنین کی آزمائش کی گئی ہے اقتدار سے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم کس طرح سے کس کی آزمائش کرتے ہیں۔ تو جو لوگوں کو مال ملا ہوتا ہے، کوئی اقتدار ملا ہوتا ہے، کوئی جائیداد ملی ہوتی ہے، تو اس لیے نہیں ملی ہوتی کہ وہ اسے عیاشی کرے، بلکہ وہ آزمائش کے لیے ملی ہوتی ہے۔ آیت 1 سے لے کر 8 تک زندگی کا مقصد سمجھایا گیا ہے۔ پھر اس میں کچھ باتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث ہے صحیح مسلم کی، کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات محفوظ رکھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ محفوظ کا مطلب ہے کہ انہیں یاد کرے گا زبانی، اور اس کے علاوہ اس کا ترجمہ اسے آتا ہوگا اور اس پر عمل بھی کرتا ہوگا۔ یہ نہیں کہ صرف زبانی یاد کر لے اسے محفوظ رکھا، نہیں، اس پر عمل بھی کرتا ہوگا۔ پھر اس میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 3 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ابو داؤد کی تصحیح حدیث ہے کہ تم میں سے جو شخص دجال کو پائے اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے، اس لیے کہ یہ دجال کے فتنے سے پناہ لینے والی صورت ہے۔ غالباً دجال کا دجل و فریب انسان کو زینت دنیا میں مبتلا کر دے گا اور آخرت اور قیامت کے خوف سے بے نیاز کر دے گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کی جبکہ اس کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ گھوڑا بدکنے لگا، اس نے سر اٹھا کے دیکھا، آسمان پر ایک دھند یا ایک بادل چھایا ہوا ہے۔ اس شخص نے اس واقعے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، یہ قرآن پڑھنے سے یا قرآن کی تلاوت پڑھتے وقت نازل ہوئی، یہ سکینت تھی۔ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف تلاوت کرے گا اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان روشنی باقی رہے گی۔ کہاں روشنی باقی رہے گی؟ اس کے دل دماغ میں نور ہو جائے گا۔ سورہ کہف کی تعلیمات کا نور 1 ہفتے تک اس کے دل دماغ پہ رہے گا، اور وہ دنیا اور دنیا کی زینت کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے روز قیامت اس کے لیے اس کی رہائش سے
مکے تک نور ہو جاتا ہے، یعنی جہاں جہاں وہ رہتا ہے وہاں سے مکے تک ایک نور ہو جاتا ہے۔ جو آدمی آخری 10 آیات پڑھتا ہے وہ دجال کے خروج پر اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ شروع کرتے ہیں ہم سورہ کہف۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب یعنی قرآن نازل کی، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے، تاکہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اور ان ایمانداروں کو جو نیک عمل کرتے ہیں یہ بشارت دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو یہ کہتے تھے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ اس بات کا نہ انہیں خود کچھ علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بہت ہی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں سراسر جھوٹ ہے۔ یعنی یہاں دیکھیں اللہ کے بیٹا ہونے کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تردید کی ہے۔ جو عیسائی لوگ کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہود کہتے ہیں اللہ کے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یا کسی دوسرے کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں پر فرشتوں کا بیٹیاں بنا دیتے ہیں۔ یہاں پہ شرک کی تردید کی جا رہی ہے، اور شرک کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو منہ سے کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا، یہ بہت سخت بات کہتے ہیں، سراسر جھوٹ کہتے ہیں۔ آپ شاید ان کافروں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کریں۔ اللہ کے رسول کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ ان کافروں کو جو اہل کتاب ہیں اور جو آپ کی بات نہیں مانتے اور ایک اللہ کو بیٹا بناتے ہیں نعوذ باللہ، آپ کو یہ بات اتنی دل گرفتہ ہوتی ہے، اتنا آپ اس کے پر غم کھاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کہیں ہلاک نہ کر دیں اس غم سے کہ یہ لوگ قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی ان لوگوں کے پاس جا کے قرآن کی تعلیم دینی چاہیے، کسی نہ کسی طریقے سے قرآن کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ یہاں پہ دین کی تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ 10 آیتیں جو شروع پڑھ لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس پر عمل کرنے سے کیا ہے عمل؟ کہ لوگوں کو دین پہنچائیں، لوگوں کو دین بتائیں، چاہے مسلم ہے چاہے نان مسلم، جہاں نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں وہاں نان مسلم کو جا کے دین بتائیں، یہ آیتیں پڑھ کے ان کو سنائیں کسی بھی طریقے سے۔ یہ لوگ اس پر اللہ کے وسلم کیوں ہم کھاتے تھے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو کیا ہوگا کہ یہ جو ان کی جماعت تھی، کیونکہ نجران کے عیسائی ان کے پاس آئے تھے اور سورہ کہف کے بارے میں انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے، کچھ ایسے سوالات کیے تھے جیسے سورہ یوسف کے بارے میں لوگوں نے سوال کیے تھے نا، ذرا ان سے پوچھے کہ بنی اسرائیل مصر میں کیوں آئی؟ تو نجران کے کچھ عیسائیوں کا وفد آیا تھا اللہ کے رسول کے پاس، اور ان سے کچھ ایسے ٹرکی قسم کے سوال کیے تھے جس کا وہ جواب نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس ابھی یہ سورہ کہف اتری نہیں تھی۔ پہلے انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ بتائیں وہ جو لوگ تھے عیسائی جو تھے کچھ غار میں گئے تھے، پھر ان کا کیا بنا، غار والوں کا قصہ کیا ہے؟ پھر ذوالقرنین کے بارے میں کوشچن کیا، پھر اور بھی کچھ کوشچن کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روح کے بارے میں کوشچن کیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ باغ والوں کے بارے میں کوشچن کیا۔ تو یہ کوشچن کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہے اللہ کے رسول جو ہے ان سے جواب نہیں دیا جا سکے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، میں کچھ دنوں کے بعد میں کل ہی آپ کو جو ہے وہی بتا دوں گا اس کا کیا جواب ہے۔ مگر کچھ غلطی لغزش یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو یہ 15 دن تک جو تھا سورہ کہف نازل نہیں ہوئی۔ اب لوگ جو تھے عیسائی آ کے بیٹھے ہوئے تھے، بار بار آ کے روز آ کے بیٹھتے تھے، کہتے ہیں کچھ پتہ چلا، کچھ وحی آئی۔ جیسے ہم لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں نا، کوئی اعلان ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کوئی سیاسی بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں لاؤ سوشل میڈیا پہ دیکھو اس کا کیا جواب آیا، روز ہم کھول کے دیکھتے ہیں۔ تو اس وقت بھی روزانہ آ کے بیٹھ جاتے تھے لوگ اور کہتے تھے کچھ وہی نازل ہوئی، کچھ ادھر جو تمام لوگ مشرکین مکہ وہ بھی متوجہ ہو رہے تھے کہ کیا بات ہے، انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو کل ہی بتا دیتا ہوں، لیکن آج 4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، اتنے دن گزر گئے، ابھی تک وہی نہیں آئے۔ سب کی توجہ ہونے لگی، لوگ مذاق اڑانے لگے، ٹھٹھا اڑانے لگے، اور آپ کو پتہ ہے لوگ جب سامنے بیٹھے ہوں تو کتنا دل گرفتہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا دل کتنا غمگین ہو رہا تھا۔ سب لوگ آ کے بیٹھے اور طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، پورے مکہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کے رسول اس کا جواب نہیں دے پا رہے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ سب لوگوں کی توجہ جو تھی نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی طرف ہو گئی تھی۔ اب سب یہ سوچنا چاہ رہے تھے کہ اب یہ کیا جواب دیتے ہیں، اب یہ کیا، سب کے کان اس طرف لگ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کر دی اور پوری نازل کر دی اور پورا قصہ اس میں بیان کر دیا کہ ان غار والوں کا کیا قصہ تھا، ذوالقرنین کون تھے، اور حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر رہے تھے۔ کیوں غم میں ہلاک کر رہے تھے؟ کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ اگر یہ نجران کے عیسائی اسلام قبول نہیں کیا تو یہی عیسائی آخرت میں مسلمانوں کو تنگ کریں گے اور یہودیوں کے ساتھ مل کر دجال کے ساتھ ملا کے مسلمانوں کو ذلیل کریں گے اور مسلمانوں کو ذلت میں گھسیٹیں گے۔ ان کو یہ معلوم تھا، تو وہ اپنا غمگین ہوتے تھے کہ یہ کسی طرح سے یہ لوگ اسلام لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی زمین پہ موجود ہیں اسے ہم نے اس کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔
یہ جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے ایک چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں غار والوں اور کتبے والوں کا معاملہ ہماری نشانی میں کوئی بڑی عجیب نشانی تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے ایسے سوال کیے جائیں کہ یہ شخص فی الواقع نبی ہے یا نہیں، یعنی ٹیسٹ کر رہے تھے نبی کو، نعوذ باللہ۔ اگر یہ جواب نہ دے سکے تو ان کا جھوٹا نبی ہونا ثابت ہو جائے گا، اور اگر درست جواب دے دیں تو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے۔ گویا ان سوالوں کے ذریعے سے ان کا مقصد آپ کی نبوت کا امتحان تھا۔ چنانچہ اہل کتاب میں جو سوالات قریش مکہ کو بتائے ان میں سر فہرست اصحاب کہف کا قصہ تھا، اور دوسرے نمبر پر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ تھا، اور تیسرے نمبر پر ذوالقرنین کا قصہ تھا۔ آیت نمبر 8 سورہ کہف۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ زمین پر ہے ہمیں سے ایک چٹیل میدان بنانے والی ہے۔ زمین پر جو کچھ نظر آ رہا ہے، بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں زلزلہ آیا ترکی میں، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں تھی، ساری زمین بوس ہو گئی۔ ایک منٹ سے بھی کم وقت کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے زلزلہ آیا تھا۔ تو جب قیامت کا زلزلہ آئے گا نا تو یہ پہاڑ، یہ ندی، یہ نالے، یہ سمندر سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس چیز کے اوپر تم اکڑتے ہو اور جن جائیدادوں کے اوپر آپس میں جھگڑے کرتے ہو، یہ سب کچھ میں چٹیل میدان بنا دوں گا۔ اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غار والے اور کتبے والوں کے لیے کوئی بڑی عجیب بات تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی، کیونکہ میں نے تو یہ کام کرنا ہے، میں تو زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ اور جن نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی تو کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، اپنی جناب سے ہماری رحمت عطا فرما اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی عطا فرما دے۔ آیت نمبر 9 سے 31 تک ایمان کی آزمائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ان نوجوانوں کی ایمان کی آزمائش ہوئی۔ فرمایا تو ہم نے انہیں اس غار میں تھپکی دے کر کئی سال تک سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کرے کہ دو فریق یعنی دو جماعت میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک حساب رکھتا ہے۔ یہ نوجوان 7 توحید پرست نوجوان تھے، یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ ان کے معاشرے میں ہر طرف شرک اور بت پرستی کا دورہ تھا۔ اس وقت کا رومی بادشاہ عہد حکومت میں خود بت پرست اور مشرک تھا، اور عیسائیوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے معاملے میں اس کا عہد بہت بدنام تھا۔ اس زمانے میں عیسائی جو تھے وہ ٹرینٹی پر بلیو نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں عیسائی جو تھے توحید پہ قائم تھے، یعنی ایک اللہ کو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو گاڈ نہیں مانتے تھے۔ ان نوجوانوں نے جب دیکھا کہ توحید پرستوں پر کس طرح سختیاں کر کے انہیں شرک و بت پرستی پر مجبور کیا جاتا ہے، کیونکہ اب جو بادشاہ کا مذہب ہوتا ہے نا، وہی مذہب اپنی رعایا پر زبردستی انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اگر بادشاہ جس بت کو پوجتا ہے تو لازم ہوتا ہے کہ اس کی رعایا اسی بت کو پوجے، اور کسی دوسرے بت کو نہیں پوج سکتی تھی۔ تو کیا ہوتا تھا کہ بادشاہ کے سامنے سارے لوگ لائے جاتے تھے، اور وہاں پہ ایک بت کھڑا ہوتا تھا، اس بت کو وہ عبادت بادشاہ بھی کرتا تھا اور سب کو کہتا تھا کہ کرو۔ جو نہیں کرتا تھا نا انہیں زبردستی کرایا جاتا تھا۔ یہ نوجوان کہنے لگے کہ جب سارے اکٹھے ہوئے اور جب جا رہے تھے بت پرستی کرنے کے لیے، تو یہ نوجوان مختلف قبیلوں سے مختلف خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ جو ہے نا بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے نہیں کھڑے ہونا، نہ ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ اور ایک لڑکا اس میں سے نکل کر درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا، پھر دوسرا آ گیا، پھر تیسرا آ گیا۔ اس طرح سے یہ 7 نوجوان مختلف علاقوں سے آئے۔ یہ آپس میں دوست نہیں تھے، لیکن نوجوان لڑکے تھے، ٹین ایجر سے 18-19 سال کے لڑکے تھے، اور وہاں آ کے اکٹھے ہو گئے اور آپس میں آہستہ سے کہنے لگے کہ بھائی میں تو نہیں جا۔ ابھی وہ اپنا ایکسپریشن کا اظہار نہیں کر رہے تھے، کیوں کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ دوسرا جو بندہ کھڑا ہے وہ آیا بت پرست ہے یا نہیں۔ آہستہ آہستہ جب انہوں نے بات کی تو پتہ چلا 7 کے 7 توحید پرست ہیں، اور 7 کے ساتھ جو ہے یہ بت پرستی کو نہیں کرنا چاہتے۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کو زبردستی شرک و بت پرستی پر مجبور کیا جا رہا ہے، انہوں نے یہی مناسب سمجھا لوگوں کی نظروں سے روپوش ہو جائیں، جنہوں نے پہاڑ کی کھلی غار میں روپوش ہو جانے پر اتفاق کر لیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے منتخب کردہ غار میں جا کے پناہ لی، اور طے کیا کہ ہم میں سے باری باری ایک شخص اپنا بھیس بدل کر شہر جایا کرے گا، وہاں سے کچھ کھانے کو لے آیا کرے گا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان کو کئی سال تک سلا دیا، پھر اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ ان میں سے کون بتا سکتا ہے کہ وہ کتنی دیر تک سویا رہا۔ ہم آپ کو ان کا واقعہ بالکل سچا بتاتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا خلاصہ بتایا، خلاصہ بنانے کے بعد فرما رہے ہیں ہم آپ کو اب ان کا سچا واقعہ سناتے ہیں۔ جو نجران کے عیسائی آئے تھے نا پوچھنے کے لیے کہ کہاں غار والوں کا حال بتاؤ، اللہ تعالیٰ اب فرما رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرما رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کو ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، کچھ نہیں معلوم تھا۔ وہی ایسی زبردست آسمانی چیز ہے نا کہ وہ ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے انہوں نے دیکھا ہے۔ اور قرآن کے قصوں کا بھی یہی تعلق ہے، جب آپ قرآن کے الفاظ سمجھتے ہیں، تفسیر سمجھتے ہیں، اور آپ کو الفاظوں کا مطلب آتا ہے، پھر آپ اس کی تلاوت سنیں، خاص کر مشاری الفاظ کی آواز میں آپ تلاوت سنیں تو غور و فکر ہوتا ہے، آپ اسی زمانے میں پہنچ جاتے ہیں اور وہی ایکشن آپ کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن ایک زندہ کلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، الحی ہے۔ قرآن بھی زندہ ہے، جب آپ کسی واقعے کو پڑھتے ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے،
آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے وہ واقعہ ہو رہا ہے، حالانکہ یہ واقعہ کتنے سال، قرآن آنے سے پہلے بھی کتنے ہزاروں سال پہلے واقعہ ہو چکا، لیکن آج بھی جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ایک شہر کی مانند ہے اور ہر شہر میں لوگ بسے ہوئے ہیں۔ جس شہر میں آپ جائیں گے، جس صورت میں آپ جائیں گے، وہاں پہ آپ کو زندہ لوگ ملیں گے، زندہ واقعہ ہو رہے ہوں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ کہف کا واقعہ۔ ہم آپ کو ان کا بالکل سچا واقعہ سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں مزید رہنمائی بخشی۔ ہم نے ان کے دلوں کو اس وقت مضبوط کر دیا جب انہوں نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ بہت دور کی بات ہوگی۔ پھر آپس میں کہنے لگے یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے، اور پھر یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل بھی نہیں لاتے۔ پھر بھلا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پہ تہمت لگائے؟ اب جب کہ تم لوگوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے جنہیں یہ لوگ پوچھتے ہیں کنارہ کر ہی لیا ہے، تو آؤ اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تم پر اپنی رحمت وسیع کر دے گا، تمہارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا۔ آپ دیکھیں جب سورج نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب سے ہٹا رہتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف سے کترا کے غروب ہوتا ہے، اور وہ نوجوان اس غار کی وسیع جگہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے بھٹکا دے تو اس کے لیے کوئی ایسا مددگار نہیں پائیں گے جو اسے راہ راست پہ لا سکیں۔ اس کے الفاظ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا کر، اور اپنے پاس سے اپنی طرف سے ہماری رہنمائی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تھپک تھپک کر انہیں سلا دیا، جیسے ایک بچے کو ماں سلاتی ہے نا تو اس کے سر پہ اس کے جسم پہ تھپکتی ہے، اور تھپک تھپک کے بچہ آرام اور سکون سے سو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اب ان نوجوانوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم یہاں سونے آئے ہیں اور کتنے 100 سال تک سوتے رہیں گے۔ انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رحمت نازل فرما۔ جب بھی کوئی مشکل کوئی پریشانی ہو تو یہ نہیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی کہیں کہ ٹھیک ہے ہماری فلاں بیماری فلاں مشکل پریشانی دور کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کر دے، اپنی رحمت نازل کر دے، تو اپنی رحمت سے یہ مسئلہ حل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے وہ مسئلہ حل کریں گے نا کہ آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فائدہ دیں گے اور آپ کو شر سے بچا لیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کو تھپک تھپک کے سلا دیا، اور پھر ان کو اٹھایا، اور پھر ان کے لیے کیا مدد کی؟ اللہ تعالیٰ کو اتنا ان کے اوپر پیار آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی آرڈر کر دیا کہ ان کے اوپر سورج چمکتے ہوئے مت گزرنا، جب تم صبح جاؤ تو ان کو دائیں طرف سے گزر جاؤ، اور شام جب تم غروب ہوگے تو ان کے بائیں طرف سے غار سے گزرو، ان کے اوپر اپنی سیدھی ریز مت ڈالنا کہ سیدھی ریز ڈالنے سے انسانی جسم وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی آرڈر کر دیا۔ دیکھیں جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ایک بات اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے اور صرف اسی کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بھی اس کا تابع و فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا تو سورج کیا نکلتا تھا؟ غار سے دائیں طرف سے ہٹا رہتا، اور جب غروب ہوتا تو بائیں طرف سے کترا کے غروب ہوتا۔ وہ نوجوان اس غار کی وسیع جگہ میں لیٹے لیتے۔ یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، جسے وہ بھٹکا دے تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاتے جو اسے سیدھے راستے پہ لائے۔ اے مخاطب تو انہیں دیکھے گا کہ وہ سمجھے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ کیوں جاگ رہے ہیں؟ کہ ان لوگوں پر گہری نیند کا غلبہ تھا، تاہم ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھی، جس سے یہ شبہ ہوتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ آپ کے بھی بچے کبھی ایسے ہوتے ہیں نا، کبھی کمزوری ہو جائے تو بچوں کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، ہم کہتے ہیں سو رہے جاگ رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو بتاؤ، تو ہم ان کو ہلاتے ہیں۔ اگر وہ سو رہے ہوتے تو پتہ چلتا ہے وہ سو رہے ہیں، پھر ہم ان کی آنکھیں ایسے بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ سو جائیں۔ اس طرح سے غار والوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور وہ کتنا دہشت ناک منظر ہوگا کہ آنکھیں پوری کھلی ہوئی ہیں، کروٹیں بھی لے رہے، لیکن حقیقت میں وہ سو رہے تھے، اور ان کا کتا بھی ایسے بیٹھا تھا جیسے جاگنے کی حالت میں کتے بیٹھتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی کھلی تھیں۔ ادھر سے کسی کا گزر ہوتا تو اسے ایسا معلوم ہوتا کہ غار کے اندر کوئی ڈاکو چھپے بیٹھے ہیں اور یہ کتا ان کی رکھوالی کر رہا ہے۔ اگر کوئی ان کے نزدیک گیا تو یہ کتا پھاڑنے اور کاٹنے کو آئے گا، اور اس کی آواز سے اس کا مالک خبردار ہو کر ممکن ہے حملہ کر دے۔ گویا یہ کیسا دہشت ناک منظر و تصور تھا، وہاں کوئی نزدیک جانے کی جرت بھی نہیں کرتا تھا، اور نیند کے اس طویل عرصے کے دوران ان کی کیفیت بالکل یہی تھی جیسے ایک عام حالت میں سونے والے کی ہوتی ہے۔ وہ حسب ضرورت اور اپنے جسم کو دائیں بائیں کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ پھر جب وہ دائیں بائیں کروٹیں بدلتے تھے اور ان کا کتا اس غار کے دہانے پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے تھا، اگر تو انہیں جھانک کے دیکھ لے گا تو دہشت کے مارے بھاگ نکلے گا۔ اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ آپس میں کچھ سوال و جواب کریں، اور ان میں سے ایک نے کہا بھلا بتاؤ تم کتنی دیر تک مدت میں اس حال میں پڑے رہو گے؟ ان میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا یہی کوئی ایک دن یا دن کا حصہ، یعنی صبح سے شام ہو گئی ہوگی یا دوپہر سے شام ہو گئی ہوگی۔ بعض نے کہا یہ تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ تم کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے ہو، یعنی اس بات کو انہوں نے لمبا نہیں کیا۔ ایک نے یہ نہیں کہا اچھا اتنا ٹائم، ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے
کہ 6 بجے، اچھا 6 بجے 6:30 پر روزہ کھلے گا یا 6:30 پہ کوئی ہمارے گھر، دوسرا کہتا ہے نہیں 6:32 پہ آیا تھا، تیسرے کہتے ہیں نہیں 6:29 پہ آیا تھا. یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اور فضول کی باتیں ہوتی ہیں اس پہ ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں جب ان سے کہا گیا نا کہ آپ اس میں کتنی دیر سوئے، ایک نے کہا کہ یار صبح سے شام ہوئی ہوگی، دوسرے نے کہا شام سے رات، دوسرے نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، ان باتوں میں کیا رکھا ہے، نیند پوری ہو گئی الحمدللہ. اچھا اب ایسا کرو، بھوک لگی ہے، یہ چاندی کا روپیہ لے جاؤ، کسی کو شہر بھیجو، دیکھو صاف ستھرا کھانا کہاں سے ملتا ہے، یعنی حلال کھانا کہاں سے ملتا ہے. ان کے ذہن میں تو یہ تھا نا کہ ابھی تک وہ بادشاہ جو بت پرست تھا تو وہاں سے ذرا جہاں حلال کھانا ملتا ہے نا وہ لے کے آنا، اور وہاں سے وہ آپ کے لیے کھانے کو کچھ نہ ہے، اور اسے نرم رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا. ایسا نہ ہو کہ کسی کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں. جب کھانا لانے والا وہاں پہنچا تو وہاں دنیا ہی بدل چکی تھی. لوگوں کے تہذیب، تمدن، لباس اور وضاقت میں نمایاں فرق ہو چکا تھا. یعنی آج سے 100 سال پہلے دیکھیں یا 60s میں دیکھ لیں لوگوں کے کیا فیشن ہوتے تھے. ہم لوگ ابھی کوئی 16 میں کوئی سوشل میڈیا پہ دیکھے رہے ہیں تصویر یا اپنی پرانی تصویریں دیکھ رہے اپنے والدین کی تصویریں دیکھیں تو کیا ہوتا ہے ان کے لباسوں کے فیشن کچھ اور تھے اور ان کے بالوں کے سٹائل کچھ اور تھے. اسی طرح سے اس زمانے میں بھی جب وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے ان کے فیشن، ان کے سٹائل، ان کے تہذیب وہ فرق تھا. زبان میں خاصا فرق پڑ گیا تھا. جب لوگوں نے اس نوجوان کو دیکھا تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے لیکن وہ ان سے بچتا رہا. پھر اس نے جب کھانا خریدنے کے لیے کئی صدیوں پہلے کا سکہ پیش کیا، کیونکہ ہر سکے پہ آپ کو پتہ بادشاہ کیا شکل بنی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے ابھی کیا ہوتا ہے قائد اعظم کی شکل بنی ہوئی ہوتی ہے، ہر جگہ اس کے بادشاہ کا شکل بنی. ان وقت بھی بادشاہ کی شکل تھی. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو بہت پرانا سکہ ہے تو دکاندار نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی خزانہ مل گیا ہو. چنانچہ اسی شک شبہ کی بنا پر اسے پکڑ کر حکام کے حوالے کر دیا. جب اس نوجوان نے بھی اپنا بیان دے دیا تو معاملہ کھلا. یہ تو وہی پیر لوگ ہیں، یہ تو وہی نیک لڑکے ہیں جو کئی 100 سال پہلے ایک دم غائب ہو گئے تھے. پھر کیا ہوا تھا جب لوگ غائب ہو گئے تو اس وقت لوگوں نے انعام مقرر کیا وہاں کے بادشاہ نے کہ جو ان کو پکڑ کے لا دے گا ہم ان کو یہ انعام دیں گے. ایک بڑا سا کتبہ بنایا، جیسے قبروں کے اوپر کتبے نہیں ہوتے، ایک بڑا سا کتبہ بنایا، اس میں ان کے نام کھود دیے تھے اور بتا دیا تھا کہ یہ لوگ ہیں اور یہ لوگ ملے تو ان کے ساتھ یہ کرنا. تو وہاں کی جو عورتیں تھیں، جب ظاہر بچے جنریشن وہاں پہ لوگ کتبے دیکھتے تھے، پوچھتے تھے یہ کس لیے، تو مائیں اپنے بچوں کو بتاتی تھی یہ 7 لوگ تھے جو بھاگ گئے آج تک نہیں ملے. سب کو ان کے نام یاد ہو گئے اور کتنے صدیوں گزرنے کے بعد بھی سب کو پتا تھا کہ یہ لوگ بھاگے ہوئے ہیں اور پھر ابھی تک واپس نہیں آئے. آنن فانن ساری عیسائی آبادی میں بئی بات پھیل گئی جس سے وہ لوگ بچنا چاہتے تھے. اللہ نے اس سب لوگوں کو ان کے حال سے باخبر کر دیا. فرق یہ تھا کہ جب وہ مغفور اور روپوش ہوئے اس وقت معاشرہ اور حکومت کے مجرم تھے، لیکن اس وقت وہ سب لوگوں کی نظر میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے والے تھے، کیونکہ وہاں پر جو بادشاہ تھا وہ اب عیسائی تھا، وہ توحید پہ قائم تھا. لیکن لوگوں میں اب بگاڑ آ گیا تھا، لوگ آخرت کے اوپر یقین نہیں کرتے تھے. وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہتا تھا بادشاہ کہ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی بات ہو کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ لوگ کے مارنے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. تو عین اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھا کے کھڑا کر دیا. بادشاہ نے لوگوں کو بتایا دیکھو جیسے ان کو اٹھایا ہے ایسے ہمیں بھی اٹھائیں گے. اب پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا تم پر بس چل گیا تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے یا اپنے دین کی طرف لوٹائے لے جائیں گے، پھر تم کبھی فلاح پا نہیں سکو گے. اس طرح ہم نے نوجوان لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت ہونے میں کوئی شک نہیں. جبکہ وہ آپس میں نوجوانوں کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے. یعنی جب ان لوگوں کو پتہ چل گیا بستی والوں کو کہ یہ نوجوان 7 وہی نوجوان تھے اور پھر جب یہاں پر ان کو ملے ہیں تو یہ اتنے 100 سال تک سوئے گئے ہیں اور اتنے 100 سال سونے کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ واپس غار میں چلے گئے. سب کو پتہ چل گیا، وہاں اکٹھے ہو گئے. اب کیا ہوا کہ وہ جو تھے جب ان غار والوں کو پتہ چلا کہ ہم اتنے 100 سال تک یہاں پہ سوتے رہے ہیں تو کیا ہوا، انہوں نے وہاں گئے، وہاں جا کے دوبارہ سو گئے اور سب کے سب پھر فوت ہو گئے. یہ نہیں کہ ابھی تک سو رہے ہیں، سب کے سب فوت ہو گئے. جب فوت ہو گئے تو پھر انہوں نے کیا کیا، وہاں کے لوگوں کے آپس میں ایک لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. ایک کہتا تھا کہ یہاں پر اس غار کو بند کر دو، دوسرا کہتا تھا یہاں پہ عبادت گاہ بنا دو. اسی طرح اصحاب کہف کو اولیاء اللہ کی اور ان کی غار کو آستانے یا مقبرے کی حیثیت حاصل ہوگی. آستانوں یا خانقاہوں مزاروں وغیرہ کے قریب یا ان پر مسجد بنانا یا کسی مسجد میں کسی کو ولی اللہ سمجھ کے اس کی قبر بنا دینا، یہ ایسے کام ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے. وجہ یہ ہے کہ ایسے کاموں میں شرک کی بہت سی راہیں کھلتی ہیں جیسے کہ احادیث سے واضح ہوتا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی کہ بعض ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ انہوں نے حبشہ میں، یعنی جو وہاں پہ نجاشی کے اس ملک میں گئے تھے اس کو کیا کہتے تھے، حبشہ کہتے تھے، افریقہ آج کے دور میں کہا جاتا ہے. ماریا نامی ایک کنیسہ یعنی ایک عبادت گاہ انہوں نے دیکھا، وہاں پہ مجسمے تھے. جب ان میں سے کوئی صالح مرد مر جاتا تو اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے. ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں. سیدہ عائشہ فرماتے ہیں ام حبیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے ملک حبش میں دیکھا. اس میں مورتیاں تھیں. آپ نے فرمایا ان لوگوں کا قاعدہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی صالح آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے ہیں، اس میں مورتیاں رکھ لیتے ہیں. قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ لوگ سب سے بدترین مخلوق ہوں گے.
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی. اس کی صورت یہ تھی کہ پیچھے قبر تھی، اس کے آگے سیدہ عائشہ کی رہائش گاہ تھی اور اس سے آگے بیرونی دروازہ تھا جو قبر تک سیدہ عائشہ کے اور رشتہ داروں کے سوا کوئی لوگ نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ قبر کے پیچھے پھر دیوار ہی تھی. اسی بنا پر سیدہ عائشہ فرما رہی تھی اگر آپ کی قبر کے متعلق یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لوگ آپ کی قبر کو سجدہ کرنے لگیں گے تو میں بغرض زیارت پچھلی دیوار کھول دیتی. پھر قبر پرست یہود کے علاوہ عیسائیوں کا بھی ذکر ہے. سیدہ عائشہ اور سیدہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری آن پڑی اور وفات کی علامات ظاہر ہوئی تو آپ اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ لیتے، جب بیزاری بڑھتی تو اپنے چہرے سے ہٹا دیتے اور یوں فرماتے اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد یا سجدہ گاہ بنا لیا. اس قول سے آپ ہمیں اس برے کام سے ڈراتے تھے جو یہود و نصارہ نے کیا. پھر ایک اور روایت ہے کہ اس میں نبیوں کے ساتھ ولیوں کی قبروں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. پھر فرمایا سن لو، تم میں سے لوگ پہلے اپنی نبیوں اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے متعلق فرمایا میری قبر کو عید یا عرس یا میلہ نہیں بنانا، جہاں کہیں تم ہو وہیں سے درود شریف پڑھ لیا کرو، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. اب آج کے دور میں ہمارے ملک میں دیکھیں، برِ صغیر پاک و ہند میں 95% مزاروں پہ کیا ہوتا ہے، جھنڈیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، دوپٹے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں. اور ابھی سوشل میڈیا میں اس دن دیکھ رہی تھی، نعوذ باللہ اتنا غلط قسم کا شرک تھا کہ شلواریں الٹی لٹکی ہوتی ہیں. کہتے ہیں یہاں پہ جو پیر ہے نا وہ کہتا آؤ اور اپنی مراد پاؤ اور اپنی شلواریں لٹکا کے جاؤ. تو پوچھنے والے نے پوچھا یہ بتاؤ جب شلواریں لٹکا دیتے ہیں تو کس طرح واپس جاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. کہتے ہیں عورتیں بھی جاتی ہیں اور آدمی بھی جاتے ہیں. یعنی شیطان اتنا ان لوگوں کو گھسیٹ دیتا ہے، اتنا ان لوگوں کا ذہن معاف کر دیتا ہے کہ اس طرح کی الٹی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو وہاں کے مرید ہیں ان سے سوال کیا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ جی پیر ہیں، بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ یہ تو پوچھو کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور کیوں تم اپنا ایسے. دیکھیں ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا نا کہ شیطان چاہتا ہے ہمارے ستر سب کے سامنے کھول دے. اس کی پوری کوشش ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے کپڑوں سے دور کر دے. تو کہیں بھی جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ یہ کام کر دیتا ہے. پھر ان سب احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر، مقبرہ، مزار، روضہ، آستانہ پر لوگوں کو اس کے مقدس سمجھ کر جمع ہونے پر ان پہ عرس یا میلہ لگانے کو، حتیٰ کہ وہاں نماز ادا کرنے سے بھی منع کر دیا. کسی قبر، مزار یا آستانے پر مسجد بنانا حرام ہے کیونکہ یہ کام محض صاحب قبر کی تعظیم کی وجہ سے کیا جاتا ہے اور قبرستان میں نماز نہیں ہوتی. جبکہ ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ ہر مزار پر مسجد ہوتی ہے یا مسجد میں ہی کسی بزرگ کو دفن کر دیا جاتا ہے. یہ ساری صورتیں منع ہیں. مزاروں پر جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ ان بزرگوں کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کر وہیں ہی جاتے ہیں، نیز ایسی آداب اور عبادات بجا لاتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے یا بیت اللہ کے لیے. مثلا وہاں نظریں، نیازیں، مالی قربانی دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں چادریں چڑھاتے ہیں، قبروں کی صفائیاں کرتے ہیں، انہیں خوبصورت بناتے ہیں، ان میں چراغاں کرتے ہیں. یہ سب حرام ہے جو وہاں کیا جاتا ہے. بعض بدبخت تو قبروں کا بیت اللہ کی طرح طواف کرتے ہیں، غلاف چڑھاتے ہیں، حتیٰ کہ سجدہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے. غالباً یہی وجہ ہے جن کی بنا پر قبرستان میں نماز کو ممنوع قرار دیا گیا، مزارات اور آستانوں کی تعمیر کو حرام قرار دیا گیا. اور آج کل تو بعض مزارات پہ عرس کی بجائے حج کے پورے مناسک ادا کیے جاتے ہیں اور اسے حج کا ہی نام دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. شرک جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور جب ان لوگوں کو منع کیا جائے تو کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پیر جو ہیں وہ بالکل سچے ہیں اور ہمارے پیر بڑے دیندار اور بزرگ تھے اور پیر جو ہیں وہ یہ سارے کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی یہاں پر وہ لوگ وہاں پر کیا جھگڑا کرنے لگے کہ ان لوگوں کے پر مسجد بنائیں یا نہیں بنائیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو نوجوان 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، کچھ کہتے تھے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا، یہ سب بے تکی کی ہانکتے ہیں. کچھ کہتے ہیں وہ 7 تھا اور 8واں ان کا کتا. آپ ان سے کہیے میرا پروردگار ان کے ٹھیک دادات جانتا ہے جسے چند لوگوں کے سوا کوئی دوسرے نہیں جانتی. لہٰذا آپ ان سے سرسری سی بات کے علاوہ ان سے بحث میں نہیں پڑیے، ان کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھیے. یعنی کتنے تھے، کیا تھے. اور وہ عیسائیوں کے تو یا یہودیوں کو تو سورہ کہف کے بارے میں پتہ تھا، لیکن اللہ کے رسول نے ان سے منع فرما دیا کہ ان سے مت پوچھو کہف والوں کے بارے میں، جو میں بتا رہا ہوں صرف اس پہ عمل کرو. دوسرا لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، 3 یہ تھے، چوتھا کتا، 4 یہ تھے، 5واں کتا، 5 تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیا تم فضول کی باتوں میں آپس میں پڑ گئے ہو؟ ان فضول کی باتوں کے لیے میں نے کہف کا قصہ نہیں سنایا، بلکہ کہف کا قصہ سے سنایا ہے کہ تمہیں قیامت میں، آخرت میں ایک دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. تو اپنے اپنے اعمال درست کر لو. جو عمل کرنا تھا اس پہ تو لوگوں نے اتفاق نہیں کیا، اس پہ تو غور و فکر نہیں کیا، بلکہ فضول باتوں میں آپس میں لڑنے لگے. تو اللہ کے رسول کو منع فرمایا کہ کسی سے اس کے بارے میں نہیں پوچھنا، نیز کسی چیز کے متعلق یہ کبھی بھی نہیں کہیے کہ میں کل ضرور یہ کر دوں گا، الا یہ کہ اللہ ہی چاہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں کل میں بتا دوں گا یا نجران کے عیسائیوں کو کہ اس کا کیا
مطلب ہے، اس کے کیا جوابات ہیں، تو انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ آئندہ سے ایسے نہیں کہیے گا، بلکہ آئندہ جب بھی کہیں کہ میں آپ کو یہ کل بات بتاؤں گا تو انشاءاللہ فوراً کہہ دیجیے گا۔ اگر آپ بھول کر ایسی بات کہیں گے تو فوراً آپ کو پروردگار کو اپنے یاد کیجیے اور کہیے امید ہے کہ میرا پروردگار اس معاملے میں صحیح طرز عمل کی طرف رہنمائی کر دے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو سرزش نہیں کی، پہلے نہیں کہا کہ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، بلکہ پورا اللہ کے وسلم کے سوال کا جواب دینے کے بعد پھر کہا کہ دیکھیے آپ انشاءاللہ لازمی کہہ دیجیے کرے۔ وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے، کچھ لوگوں نے 9 سال زیادہ شمار کیے۔ آپ ان سے کہیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے رہے، اسی کو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا ہے خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ان چیزوں کا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور منتظم نہیں، وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے اپنے پروردگار کی کتاب میں سے، وہ انہیں پڑھ کے سنا دیجئے، کوئی اس کے ارشادات کو بدلنے والا نہیں، تو آپ اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے، یعنی کوئی اگر بدلنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لے گا اور اللہ کے سوا کوئی اس کو پناہ نہیں دے سکے گا۔ اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مطمئن رکھیے جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں ان سے ہٹ نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کی چاہت لگنے لگے، یعنی جو اللہ کے رسول کے پاس بہت سے صحابہ کرام جمع ہو گئے تھے، بہت سے صحابہ کرام کی جماعت ہو گئی تھی، کچھ لوگ جو تھے وہ امیر تھے، کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ بالکل غریب تھے، جیسے اصحاب صفہ، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو امیر ہیں ان کو بھی بٹھاؤ، جو غریب ہیں ان کو نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے پکارتے ہیں صبح شام انہیں اپنے سے دور نہیں کرو، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھیں یعنی اللہ کے رسول کی آنکھیں دنیاوی زندگی کی چاہت کرنے لگیں، یعنی دنیا کی زینت کی طرف آپ نے نہیں دیکھنا، نہ ہی آپ ایسے شخص کی بات مانی جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، وہ اپنی خواہش پہ چلتا ہے، اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی ایسی شخص کی بات نہیں مانو جو مجھے یاد نہیں کرتا، نیز آپ ان سے کہیے کہ حق تو وہ ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے، تو اب جو چاہے اسے مان لے، جو چاہے اسے انکار کر دے۔ یعنی اس وقت فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یعنی کہف والوں کو آزادی مذہب نہ تھی کہ وہ اپنی آزادی سے مذہب کو قبول کریں، جبکہ ہمارے ہاں فریڈم آف فیتھ ہے، ہمارے ہاں آزادی اور مذہب کا اس کو آزادی ہے کہ ہم اپنے مذہب کو مانیں، ہم کون سا مذہب اختیار کرتے ہیں کون سا مذہب اختیار نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سچ تو تمہارے سامنے آ چکا، قرآن آ چکا، پیغمبر آ چکا، اب تمہاری مرضی ہے ایمان لاؤ یا نہیں لاؤ، تمہیں فریڈم ہے، اس بات کی فریڈم آف فیتھ ہے۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی تھی جس کی کناتیں اسے گھیرے ہوئے ہیں، اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پینے کو جو پانی دیا جائے گا وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرما گرم ہوگا اور ان کے چہرے بھون ڈالے گا، یعنی پانی جیسے ہی منہ کے قریب لے کے آئیں گے اتنا گرم ہوگا نا کہ منہ کی اسکن گر جائے گی گھل کر، پھر وہ اسے پئیں گے، کیوں پئیں گے؟ اتنا سخت ان کو پیاس لگی ہوگی نا کہ وہ اتنا گرم پانی پینے پہ مجبور ہوں گے، جب وہ پانی پئیں گے تو اندر سے ساری انتڑیاں نیچے سے نکل کے گر جائیں گی۔ کتنا برا ہے یہ مشروب، کیسی بری آرام گاہ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے یقیناً ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے جو اچھے کام کرتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس کے کپڑے پہنیں گے، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کے بیٹھیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ اور کیسی اچھی آرام گاہ ہے۔ آپ ذرا ان سے دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے۔ آیت نمبر 32 سے 59 تک مال و دولت سے آزمائش کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگوں سے مال و دولت کی آزمائش کی گئی، جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا کیے تھے اور اس کے ارد گرد کھجوروں کی درخت کی باڑ لگائی تھی اور ان دونوں کے درمیان قابل کاشت زمین بنائی تھی۔ یہ دونوں باغ اپنا پھل پورا لا رہے تھے اور بار آور ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان کے بیچوں بیچ ہم نے نہر جاری کر دی تھی، اسے ان درختوں کا پھل ملتا رہتا تھا۔ آپ سوچیں کہ آپ کا گھر میں نہیں گاؤں میں کہیں پہ بھی آپ کا کھیت ہے اور وہاں پہ آپ نے 4 درخت یا کوئی چیز لگائی ہوئی ہے، وہاں پہ آپ کو پانی بھی خوب مل رہا ہے اور پھر وہاں پر پانی خوب ملنے کے بعد آپ نے زبردست قسم کی وہاں پہ پھل لگائے ہوئے، روز آپ پھل دے کے خوش ہوتے ہیں، تو پھل وہاں پہ آتا ہے، آپ کو پانی کا کوئی مسئلہ نہیں اور آپ نے وہاں پہ ٹرانسپورٹ بھی بہت آسانی سے ہے کہ آپ اپنے وہاں سے پھل لوڈ کر کے بھجوا سکتے ہیں۔ کوئی آپ نے چھوٹی موٹی فیکٹری پہ لگا لی جو جیم جیلیز اور یا اچار اور چٹنیاں وغیرہ بناتی ہیں، اس سے آپ کا کاروبار پھل پھول رہا ہے، تو وہ آدمی بڑا خوش ہوتا تھا اپنا باغ دیکھ کے۔ اس نے کیا کیا ہوا تھا کہ درختوں کی باڑ، اب جیسے ہم اپنے گھر میں باڑ لگاتے ہیں نا تو ہم ہیج لگاتے ہیں، ایک عام سی ہیج لگاتے ہیں جس سے ہمارا وہ محفوظ بھی رہتا ہے باغ چھوٹا سا اور وہ خوبصورت بھی لگتا ہے۔
تو اس آدمی نے کیا کیا تھا، وہ جو باغ تھا نا اس کی باڑ لگائی تھی کھجور کے درختوں سے. آپ کو پتہ ہے کھجور کے درخت لمبے لمبے ڈنڈوں کی طرح ہوتے ہیں اور اوپر اس کے وہ پھیلا ہوئے پتے ہوتے ہیں. چاروں طرف کھجور کی باڑ لگائی نا، جو ہوا آتی تھی آندھی آتی تھی وہ درخت روک لیتے تھے. اور اندر انگوروں کے انہوں نے باغ لگائے. اور انگور بہت ہی نازک پھل ہوتا ہے، ذرا سی بارش آ جائے تیز آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے انگور سارے گر جاتے ہیں، اور ایک داغ لگ جائے تو انگور سارے خراب ہو جاتے ہیں. پھر وہ اس قابل نہیں رہتے کہ آپ ان کو بیچ سکیں، اور لوگ خریدتے بھی نہیں. ذرا سا انگور میں خراب ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ تو خراب ہے گیا تو سڑا ہوا ہے، آپ وہ گچھا وہیں پہ واپس رکھ دیتے ہیں. تو جو خراب چیز ہوتی ہے نا پھر وہ لوگ لیتے نہیں ہیں. اس طرح اس نے زبردست قسم کا انتظام کر رکھا تھا انگوروں کو سمیٹنے کا. اور جو بیچ کی زمین تھی نا وہاں کھیتی باڑی کیا کرتا تھا. اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ فضل عطا کیا تھا کہ اس کے باغوں کے بیچوں بیچ نہر بہہ رہی تھی. پانی کا کوئی مسئلہ نہیں، لڑائی جھگڑے کا کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو پتہ ہے پانی کے مسئلے پہ کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے قتل تک ہو جاتے ہیں کہ پانی آج ہماری باری تھی، آج ہماری باری تھی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز دی تھی. وہ بڑا اکڑتا تھا، اس کے پاس اولاد بھی زبردست تھی اور بہت زبردست قسم کا اس کا باغ تھا. بڑا اکڑ تھا. ایک دن اپنے دوست سے، یعنی دو زمیندار تھے، دوسرے زمیندار سے کہتا ہے میں تجھ سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور افرادی قوت بھی رکھتا ہوں، میرے پاس بڑی مین پاور ہے، میری اولاد بھی بہت زیادہ ہے، اور میرے جو فیکٹری لگائی ہے نا اس میں بہت زبردست قسم کے لوگ ہیں. یہی کہتے کہتے وہ اپنے باغ میں داخل ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اپنے ظلم کر رہا تھا. کہنے لگا میں تو نہیں سمجھتا اگر یہ باغ کبھی اجڑ بھی سکتا ہے، نہ میں یہ گمان کر سکتا ہوں کہ قیامت کبھی قائم ہوگی. اگر مجھے اپنے رب کے یہاں جانا بھی پڑا نا تو میں اس سے بڑی اچھی جگہ پہ جاؤں گا. اصل میں اس نے انکار کیا، اس نے یہ سمجھ لیا کہ میرا مال دولت اور شان و شوکت میری اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے، کسی کا عطیہ نہیں ہے، کوئی مجھ سے چھیننے والا نہیں. یہ بھی حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ہے. اور ایسا شخص اللہ کو اپنا مالک اور آقا اور فرما بروا نہیں مانتا، وہ اپنے آپ کو مانتا ہے. دیکھیں تکبر کیا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور جس کے دل میں شرک ہوگا رائی برابر وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو شرک اور تکبر ایک جیسی چیزیں ہیں. مثلا شرک جو ہے ایک تو کھلا شرک ہوتا ہے، لوگ بت کھڑے ہوتے ہیں اس کو پوج رہے ہوتے ہیں، گھر میں کوئی چیز لا کے لگا دی، کوئی گھوڑے کی نال لگا دی یا کوئی ایسی چیز رکھی کہ بھائی اس کی وجہ سے ہمارے یا بچے کو آپ نے کالا ٹکا لگا دیا، تکیے کے نیچے کوئی چھری رکھ دی کہ بھائی اس کی وجہ سے کوئی بلائیں نہیں آئیں گی، روحیں نہیں. یہ سب شرک کی قسمیں ہیں، یہ سب نظر آ رہا ہے. کچھ شرک کی قسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ جو شرک کی قسمیں ہوتی ہیں نا یہ انسان کسی دوسرے کو سمجھتا ہے کہ یہ ہماری بگڑی بنا دے گا، جیسے بزرگ ہے، مزار ہیں، پیر ہے، فقیر ہے، تعویذ گنڈا. جبکہ تکبر جو ہوتا ہے نا یہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، یہ جو میرا کام کیا نا، میرے بچے بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، بچے سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑی ڈگری لے لی ہے، ہم بہت ذہین ہیں اور ہمارے ہاتھ میں سب کچھ آ گیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا، ذہانت نہیں دیتا، یا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں دیے، جسم دیا، والدین دیے، گھر بار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مخبوط الحواس کر دیتا، اس کے ذہنی کی اتنی استعداد نہیں کرتا کہ وہ وہاں تک پہنچ سکتا، تو وہ کس طرح سے پھر وہ یہ کامیابی حاصل کر سکتا تھا. اس آدمی نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ میرے بلبوتے پہ آیا ہے، میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، میری اتنی قابلیت ہے، میں اتنا انٹیلیجنٹ ہوں، میں نے یہ باغ بنایا، ایسے بنایا، ویسے بنایا، اور اس میں دیکھ لوں میں تو نہیں سمجھتا یہ کبھی تباہ ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا آخرت کوئی آئے گی. آخرت تو نہیں مانگتے. اب بہت سے نان مسلم لوگ تو یہ نہیں مانتے، ایتھیسٹ نہیں مانتے آخرت کو، بہت سے مسلمان نہیں مانتے. بہت سے مسلمانوں کو کہو نا کہ یہ گناہ کا کام نہیں کرو، آخرت میں مصیبت پڑے گی، وہ آخرت آئے گی نا تو دیکھی جائے گی. ابھی تو ہم دنیا سمیٹ رہے ہیں، یعنی آخرت کو یوں بول دیتے ہیں کہ جیسے آخرت کوئی تصور ہی نہیں. اور آخرت کے تصور سے ہماری زندگی کے اعمال درست ہوتے ہیں. اگر آخرت کا تصور نہ ہو تو دنیا میں ہم خوب گناہ کرتے ہیں. کیوں کہ آخرت میں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دینا نہیں دینا. تو کیا ہوا، اس آدمی نے تکبر کیا. تکبر کیا ہوتا ہے؟ شرک کی قسم ہوتی ہے. اس میں اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے نعوذ باللہ کچھ نہیں کیا. تو پھر اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے کہا، اس کے ساتھی نے گفتگو کے دوران اسے کہا کیا تو اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے پورا اتنا بڑا آدمی بنا دیا. رہی میری بات، یعنی میرے پاس اتنا بڑا باغ نہیں، میری افرادی قوت نہیں، تو میرا پروردگار تو اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا. بھلا دیکھو اگر میں مال اور اولاد میں تم سے کمتر ہوں تو عین ممکن ہے میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے، تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ چٹیل میدان بن جائے، اس کا پانی تیرا جو زہر بہہ رہی ہے، جو نہر بہہ رہی ہے، وہ پانی زمین کے اندر لے جائے اور پھر تو اسے نکال نہ سکے. آخر یوں ہوا کہ باغ کے پکے ہوئے پھل کو عذاب نے گھیرا اور جو کچھ وہ باغ میں خرچ کر چکا تھا اس پر دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا. وہ باغ انہی کے اوپر گر گیا. پھر وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. اب یہاں پہ جو تکبر کی بات تھی نا، اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ، یعنی شرک نہیں کیا.
کیا شرک کیا؟ اپنے آپ کو شریک کر لیا۔ تکبر کرنے والا بندہ اپنے آپ کو شریک کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس آدمی کی بات ہے کہ وہ جو دوست تھا، اس کا زمیندار تھا، اتنا خیر خواہ تھا نا کہ اس نے خیر خواہی کر دی، اس نے بول کے بتایا کہ نہیں نہیں تم ایسے مت بولو، اللہ تعالیٰ تمہیں گناہ دے گا، عذاب دے گا، ایسے مت بولو، ایسے بولو کہ اللہ کا شکر ہے اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے۔ اس نے ایکسپلین کیا، اس نے بات کی، اس نے بتایا، جبکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں چپ ہو جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں اگر کوئی بندہ ایسی غلط بات کہے نا، جو ہمارے بزرگ کو کچھ نہ کہے، آپ اس کو ایکسپلین کریں، نہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ ہی سے سب کچھ مانگو، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، بولنا چاہیے، بتانا چاہیے، اسے ایکسپلین کرنا چاہیے تاکہ اگلے بندے کو احساس ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ ابھی تو آپ کے آگے بول لے گا، کبھی نہ کبھی بندہ سوچے گا ضرور کہ نہیں میری بات جو تھی وہ غلط تھی اور اگلا بندہ صحیح کہہ رہا تھا، تو اسے ضرور بتانا چاہیے۔ پھر وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوتا۔ اسی طرح سے جب یہ دونوں زمیندار، ایک زمیندار تکبر کر رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہمارے یہاں بھی یہ جو ہے نا یہ مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی کی گاڑی بڑی بہت ہی اچھی ہے تو بچے کیا کہتے ہیں، ہماری گاڑی بہت اچھی ہے، تمہاری گاڑی اتنی اچھی نہیں ہے۔ بچے آپس میں کمپیریزن کر لیتے ہیں۔ بچے کیا کہتے ہیں، ہمارا بیگ بہت اچھا ہے، ہمارا بیگ برانڈیڈ ہے، تمہارا نہیں ہے، ہمارے جوتے ایسے ہیں، تمہارے ہم تو چھٹیوں میں فلاں جگہ گئے، تو انہیں کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ کمپیریزن نہیں کریں، کوئی بات ایسی آپ کو آ کے بتائیں اسے فوراً بتائیں، کمپیریزن نہیں کرنا بیٹا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے دینے والی، آج تمہیں دیا ہے تو کل اس کو بھی دے سکتا ہے، آج اس کو نہیں دیا تو ہم سے بھی چھین سکتا ہے۔ بچوں کو بچپن سے بتائیں اور بچوں کو شیئر کرنا سکھائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی ہے اور خود بھی اس آفت کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ مکمل اختیار تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، وہی ثواب دینے والا اچھا ہے اور انجام بخیر دکھانے والا ہے۔ نیز ان کے لیے دنیا کی زندگی کی یہ مثال بیان کی جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، جسے زمین کی نباتات گھنی ہو گئی، پھر وہی نباتات ایسا بھس بن گئے جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ یہ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، ورنہ آپ کے پروردگار کے ہاں باقی رہنے والیاں نیکی ہے جو ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے، اچھی امیدیں لگانے کے لحاظ سے بھی۔ جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے آپ زمین کو بالکل چٹیل ہموار میدان دیکھیں گے، ہم لوگوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی صاف نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں پر کیا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ساری زمین کے اوپر چیزیں موجود ہیں، پہاڑ، ندی نالے، سب کو ایک ہی چوٹ مارے گا فرشتہ، سب کے سب برابر چٹیل میدان ہو جائیں گا۔ زمین جو موٹی ہے وہ بالکل فلیٹ چپٹی ہو جائے گی تاکہ سارے کے سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر میں جتنے لوگ آئے ہیں سب کے سب اس زمین پر اکٹھے کھڑے ہو سکیں۔ پھر وہ اپنے پروردگار کے حضور صف بستہ پیش کیے جائیں گے۔ صف کی مثال یعنی صف جو ہے ایک کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی ہجوم کی شکل میں کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ لائنیں بنا کے کھڑے ہوں گے۔ فرشتے بھی صف بنا کر نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی الحمدللہ صف بنا کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم خواتین پڑھتے ہیں کیونکہ خواتین کو ابھی مسجد جانے کی عادت نہیں ہوئی ہے تو اس میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ مثلا جب لائن بناتی ہیں تو کیا کرتی ہیں عورتیں، پاؤں آگے پیچھے، کوئی آگے کھڑا ہوتا ہے کوئی پیچھے، جب ان سے کہا جائے برابر کر لو تو وہ ناراض ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہم اپنی جانماز سے نہیں، جانماز اسپیشلی بچھا دیتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جب ہم سے کہتے ہیں گیپ آ رہا ہے بیچ میں آ جائیں، وہ کہتی نہیں ہم نے تو اپنی جانماز پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے بیچ میں گیپ آ جاتا ہے اور دل پھٹ جاتے ہیں۔ یہی تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب نماز با جماعت ہو تو دل آپس میں مل جائیں، آپس میں محبت ہو، اس کے لیے لازمی آپس میں صفیں بنانی ہوتی ہیں، آپس میں جڑ کے کھڑا ہونا ہوتا ہے اور بیچ میں خیب کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پروردگار کے حضور صف بستہ پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے آخر تم ہمارے پاس آ گئے، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، جس طرح پہلی بار کیسے پیدا ہوئے تھے، صحیح سالم پیدا ہوئے تھے، بالکل برہنہ پیدا ہوئے تھے، اسی طرح ان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک دن رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن بن ختنہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ وقت اتنا سخت ہوگا ان باتوں کی کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے بلکہ تم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا مقرر کیا ہی نہیں اور نامہ اعمال ہر ایک کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ آپ مجرموں کو دیکھیں گے وہ نامہ اعمال کے مندرجات سے ڈر رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، اس کتاب نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی، سارا ریکارڈ جمع کر لیا ہے، جو کام وہ کرتے تھے سب اس میں موجود پائیں گے۔ آپ پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یعنی کسی کے لیے دل میں بھی کوئی برائی کی نا اور اوپر سے اچھے بنے رہے تو وہ بھی سب لکھا جائے گا کہ دل میں یہ ایسا برا سوچا تھا، وہ دیکھ کے ڈر جائے گا کہ دیکھو ذرا میں نے اتنی خفیہ سے یہ بات کی تھی، یہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس کا سب لوگ ڈریں گے کہ ہاں ہمارے نامہ اعمال میں یہ سب لکھا ہے اور سب کو وہ نظر آ رہا ہوگا۔
اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس کی سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا وہ فرشتہ بن گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ جن تھا۔ کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ یہ کیسا برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے تو انہیں نہ اس وقت گواہ بنایا جب آسمان و زمین پیدا ہوئے تھے، نہ ہی اس وقت جب خود انہیں پیدا کیا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ جس دن اللہ تعالیٰ مشرکوں سے فرمائے گا ان معبودوں کو تو بلاؤ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے، وہ انہیں پکاریں گے تو صحیح، مگر وہ معبود انہیں جواب نہیں دیں گے۔ ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا بنا دیتے ہیں، اور مجرم جب دوزخ کو دیکھیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور اس سے بچاؤ کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالوں سے سمجھا دیا ہے، مگر انسان اکثر باتوں میں جھگڑالو ہی واقع ہوا، یہ جھگڑا کرتا ہے، بات ہی نہیں مانتا۔ جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں اس بات پر ایمان لانے اور اپنے پروردگار سے استغفار کرنے سے کس چیز نے روکا؟ صرف اس بات کے منتظر تھے کہ ان سے پہلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آئے، یعنی ان کے اوپر بھی عذاب آنے لگے تو تب وہ معافی مانگیں گے۔ ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں اور ڈرائیں، اور کافر لوگ ان رسولوں سے بیہودہ دلائل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ حق کو نیچا دکھائیں، یعنی آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں پیغمبر سے تاکہ ہم پیغمبر کو نعوذ باللہ جھوٹا کر کے دکھا دیں۔ اسی طرح آج کی بات ہوتی ہے، آپ سنت کی کسی کو کوئی بات بتائیں گے تو فوراً آگے سے بات چیت کرنے لگے گا، بحث کرنے لگے گا، یعنی ایسے کہے گا کہ اس سنت کا کیا فائدہ، اس سنت کو کرنے کا کیوں فائدہ، اور اس بات میں ثبوت مانگنا شروع کر دے گا۔ تو یعنی جیسے اللہ کے رسول کو نیچا کیا جاتا تھا، آج ان کی سنت کو بھی نیچے کیا جاتا ہے۔ جب کسی کو کہا جائے کہ یہ کرو، خاص کر نوجوان نسل کو، تو آگے سے کہتی ہے کہ بھائی اس کی کوئی دلیل بتائیں، اس کی کوئی لاجک بتائیں، ہمیں تو کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو لاجک کے بغیر جو ہے نا قرآن و سنت پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے وہ اس سے منہ پھیر لے، وہ اپنے سارے کام بھول جائے جو اس نے آگے بھیجے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دل پر ہم نے پردے ڈال دیا کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کے کانوں میں گرانی ہے، ڈانٹ ہے، کان بند ہیں۔ اگر آپ انہیں راہ راست کی طرف بلائیں گے تو وہ کبھی بھی اس پہ راستے نہیں پینے آتے، اور آپ کا پروردگار بہت بخشنے والا، رحمت والا، ورنہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اگر ان پہ گرفت کرتا تو جلدی ان پر عذاب لے آتا۔ ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے جس سے یہ لوگ کوئی پناہ کی جگہ نہیں پا سکتے۔ آیت نمبر 60 سے 82 میں اب علم کی آزمائش کی جائے گی، اور وہ قصہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا میں تو چلتا ہی جاؤں گا جب تک 2 دریاؤں کے سنگم پہ نہ پہنچ جاؤں، یا پھر میں مدتوں چلتا ہی رہوں گا۔ پھر جب وہ 2 دریاؤں کے سنگم پہ پہنچے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے، اس مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ وہاں سے نکل کے گئے آگے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر نے تو ہمیں بہت تھکا دیا۔ خادم نے جواب دیا بھلا دیکھو جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں اس مچھلی کے متعلق آپ کو بتانا بھول گیا، یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے آپ سے مچھلی کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ بات یہ ہوئی کہ مچھلی نے بڑے عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ لی، یعنی بھنی ہوئی مچھلی تھی اور کھانے کے لیے تھی، مگر وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور دریا میں بڑے عجیب طریقے سے چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی چیز کی تو ہمیں تلاش تھی، یعنی مچھلی ہم نے کھانے کے لیے نہیں رکھی تھی، اس لیے رکھی تھی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کب سمندر میں جاتی ہے، وہیں پہ ہمیں وہ بندہ ملے گا۔ چنانچہ وہ اپنے قدموں کے نشانہ پہ واپس پلٹے، وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنے ہاں سے ایک خاص علم سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بندے سے کہا اگر میں آپ کی پیروی کروں تو کیا آپ اس بھلائی کا کچھ حصہ مجھے سکھا دیں گے جو آپ کو سکھائی گئی؟ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کا جو تھا وہ مطالبہ کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی کسی نے ان سے مجمع میں پوچھا کہ آپ سے زیادہ علم والا کون ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، اور حالانکہ بات بھی یہی ہوتی ہے، پیغمبر سے زیادہ علم والا اس وقت کوئی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو بات پسند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم سے زیادہ علم والا بھی موجود ہے۔ مگر بعض علماء کرام اس بات کو نہیں مانتے، اس بات کو کہتے ہیں کہ نہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایسی غلطی نہیں ہوتی کہ وہ تکبر کرے، اپنے آپ کو کہیں کہ میں بہت علم والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی اور ہی وجہ پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملایا کہ دیکھو تمہارے پاس جو علم ہے اس کے علاوہ میں دوسرے بندوں کو بھی ایسا علم دیتا ہوں جو اس کے جو لوگوں کے فائدے کا ہوتا ہے، اور جو تم لوگوں کو دیکھتے ہو نا کہ کسی کا بچہ فوت ہو گیا، جب تم لوگوں کو دیکھتے ہو کہ کسی کے اوپر دیوار گر گئی، یا تم زلزلے میں دیکھتے ہو کہ اتنی بلڈنگیں گر گئی، لوگ بچے مر گئے، عورتیں مر گئی، بچے مر گئے، اتنے لوگ مر گئے، تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی کے اوپر ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا جائے گا کہ جو ایسے کام ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں۔ اس بندے یعنی خضر ان کا نام رکھا گیا ہے حدیث میں کہ خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کبھی صبر نہیں کر سکیں گے، جس واقعے کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں ہو آپ اس پر صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا اچھا اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی بات پوچھنا نہیں،
جب تک میں خود آپ کو نہ بتا دوں۔ چنانچہ وہ دونوں چل کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ کشتی میں سوار تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شکاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے اس میں شکاف اس لیے ڈالا کہ کشتی والوں کو ڈبو دو؟ یہ تو تم نے بڑا خطرناک کام کیا، پیغمبر تھے نا، دیکھ نہیں سکے کہ کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، فوراً بول اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام جواب دیا مجھ سے بھول ہو گئی ہے، اس پہ گرفت نہ کریں اور میرے لیے میرا کام مشکل نہ بنائیں۔ چنانچہ وہ دونوں چل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ ایک لڑکے کو ملے جسے خضر علیہ السلام نے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے تو ایک بے گناہ شخص کو مار ڈالا جس نے کسی کا خون بہایا، یہ تم نے بڑا ناپسندیدہ کام کیا۔ خضر نے کہا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں نے کوئی بات پوچھی تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا، اب میری طرف سے آپ پہ کوئی عذر باقی نہیں۔ چنانچہ دونوں چل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے، ان سے کھانا مانگا، مگر ان لوگوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا ہی چاہتی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو پھر سے قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا پر محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کشتی کو عیب دار کر دوں، کشتی کے پھٹے کو توڑ دوں، کیونکہ ان کے پیچھے، اور پھٹے کو توڑنے سے کیا تھا، اس کشتی میں پانی نہیں بھرتا تھا، بس کیا ہوتا تھا کہ وہ کشتی جو تھی وہ عیب دار ہو گئی تھی، پرانی خراب کہلاتی تھی، کیونکہ پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا، کیونکہ اس نے کہیں حملہ کرنا تھا، اسے کشتیوں کی ضرورت تھی۔ تو کشتی میں عیب ہو گیا تو پھر کیا ہوا، بادشاہ نے اس کو نہیں چھینا اور وہ مسکینوں کو مل گئی، مسکینوں نے اس کو ٹھوک ٹھاک کے دوبارہ ٹھیک کیا، پھر ان سے اپنا کام لینے لگے۔ اور لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت نہ لا کھڑی کرے، لہٰذا ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے کے بدلے میں انہیں کوئی بہتر لڑکا عطا کرے جو پاکیزہ اخلاق والا، قرابت کا خیال رکھنے والا ہو۔ یعنی اگر کوئی کسی کی اولاد، کوئی پیارا کوئی چلا جاتا ہے دنیا میں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیوار کی بات یہ کہ وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اس دیوار کے نیچے ان کا کوئی خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ چونکہ ایک صالح آدمی تھا، لہٰذا آپ کے پروردگار نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ جو کچھ میں نے کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا۔ یہاں پہ دیکھیں انہوں نے فرمایا کہ ان کا والد صالح انسان تھا۔ صالح انسان کا مطلب ہے نیک انسان تھا، شرک نہیں کرتا تھا، توحید پہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے صالح ہونا اتنا اچھا لگا، اتنا پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو اپنا ایسا ولی بنایا کہ اس کے بچوں کے لیے، یتیم بچوں کے لیے ایک نہیں دو نیک صالح آدمی کو ان کی طرح بھیجا، ایک پیغمبر تھے اور ایک صالح یعنی حضرت خضر علیہ السلام نیک انسان تھے، جو بھی تھے، فرشتے تھے یا انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بھیجا اور اتنے جلیل القدر پیغمبر نے ان کی دیوار، ان کے گھر کی مرمت کی، مزدوری کی اور ان کی دیوار بنائی۔ لیکن پہلے انہوں نے یہ کہا تھا، فرمایا تھا کہ میں ان کی دیوار آپ ان کی بنانا چاہتے، انہوں نے تو آپ کو کھانا نہیں دیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھئی کھانا نہ دینا ایسی کیا بات ہے، لوگ تو منع کر دیتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جب لوگ سفر کرتے ہیں نا تو اس وقت کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہوتا تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے میں کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہے، کوئی ریڈی والا نہیں ہے، کوئی چھاپڑی والا نہیں ہے، کوئی جگہ جگہ پانی کے نلکے نہیں کھلے ہوئے، جو کوئی جگہ کنویں کھدے، کچھ بھی نہیں تھا، خالی سفر کر رہے تھے۔ جب سفر کرتے ہیں نا ایسے، جب کچھ بھی نہیں ہوتا تو جس بستی میں جا کے ٹھہرتے، جس گاؤں میں، تو وہاں کے گاؤں کے لوگوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو کھانا کھلائیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ریسٹورنٹ، کوئی ہوٹل، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ پہلے لوگوں میں آپ نے سنا کہ سرائے ہوتے تھے، لوگ وہاں ٹھہرتے تھے، لوگ ان کو مفت کھانا دیتے تھے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اپنے بچپن میں کہ لوگ مسجدوں میں جا کے ٹھہرتے تھے اور مسجدوں میں وہاں کھانا پہنچایا جاتا تھا، مولانا صاحب اعلان کر دیتے آج ہمارے اتنے مہمان آئے ہیں، اتنے مسافر آئے ہیں، لوگ وہاں کھانا دے دیتے تھے۔ اس طرح سے اگر ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کو کھانا نہیں ملتا تو پھر کیا، وہ تو بھوک سے، وہ ہر انسان محتاج ہوتا ہے کھانے کا، انہیں بھوک لگی تھی، انہوں نے کہا بھئی ہمیں کھانا دو، تو انہوں نے کھانا نہیں دیا، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی دیوار بنائی، تو انہوں نے کہا ان بستی والوں نے تو آپ کو کھانا دیا نہیں، ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا، آپ نے ان کی دیوار بنا دی۔ تو انہوں نے کہا کہ بس اب یہ بات ختم ہو گئی ہے، تم سے کہا تھا کہ سوال نہیں کرنا، تم نے 3 سوال کیے، اب میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیے۔ پھر یہ کام کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے اپنے اختیار سے کچھ نہیں کیا، یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہیں کر سکتے۔ اب یہاں سے بات ہوتی ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کون تھے، کچھ کہتے ہیں انسان تھے، کچھ کہتے ہیں نبی تھے، کچھ کہتے ہیں فرشتے تھے، یعنی کچھ کہتے ہیں کہ ایسے علم تھا۔ اب اگر ہم ان کو سمجھ لیں انسان تھے، تو آج کے دور میں بھی اور اس دور میں بھی شریعت میں یہ نہیں تھا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کر دے، یعنی اگر اس کو یہ پتہ بھی چل جائے کہ یہ بچہ بہت خراب ہے اور بچہ بہت بدتمیز ہے اور بچے نے کچھ ایسی حرکتیں کی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آگے بڑا ہو کے کسی کو قتل کر سکتا ہے، تب بھی اس کو قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت میں یہ حرام ہے۔ آج کے دور میں بھی اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی کوئی ایسا آدمی، کوئی ایسا انسان کرتا تو اسے پکڑ لیا جاتا کہ بھئی تم نے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک گھونسا لگانے سے ایک قبطی جو تھا وہ مارا گیا تھا، تو وہاں سے بھاگ گئے تھے، کیوں؟ فرعون نے کہا میں اس کو قتل کروں گا، اس نے ایک
ہمارے آدمی کو مار دیا، یعنی وہاں بھی شریعت میں کسی کو قتل کرنا حرام تھا، لیکن یہاں پر جو حضرت خضر علیہ السلام سے یہ باتیں کی گئی ہیں، یہ واقعات ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوئے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ فرشتے تھے، فرشتے تو یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ آخر میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کیے ہیں۔ اب فرشتے اگر کسی کو قتل کریں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بیماری سے مر رہا ہے، فرشتے تو ہمیں نظر نہیں آ رہے، اگر ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے تو فرشتے تو ہمیں نظر نہیں آ رہے، کوئی گر رہا ہے، کسی کے اوپر دیوار گر رہی ہے، کوئی ایسی ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے، تو ہمیں تو فرشتے نظر ہی نہیں آ رہے ہیں کہ یہ فرشتے جان نکال رہے ہیں، لیکن جان تو نکالنے پہ وہ مامون ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ فرشتے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ انسان تھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون تھے۔ لیکن آج کے دور میں، اس وقت بھی اور ہر شریعت میں کبھی بھی کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جو آدمی ہے، فلاں عورت، فلاں بچہ جو ہے یہ اتنا نافرمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اپنے والدین کو تنگ کر، اسے قتل کر دو۔ کسی بھی شریعت میں قتل کرنا حرام ہے، کسی بھی نافرمان سے نافرمان بندے کو ہم قتل نہیں کر سکتے۔ یہ جو کچھ انہوں نے کیے تھے یہ تکوینی معاملات تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے کیے تھے، اور ان معاملات کو ہم نہیں جان سکتے۔ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں کہیے ابھی میں اس کا تمہیں حال سناتا ہوں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ البتہ بلا شبہ ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا۔ یہاں پر کس چیز کی آزمائش ہو رہی ہے؟ اقتدار کی آزمائش ہو رہی ہے۔ ہر طرح کا ساز و سامان بھی دے رکھا تھا، چنانچہ وہ ایک راہ پر مہم پر چل پڑے اور یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کی حد پر جا پہنچے، اور اسے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سورج سیاہ کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں اس نے ایک قوم دیکھی، ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے اختیار ہے، خواہ تو ان کو سزا دے یا ان سے نیک رویہ اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو بہت زیادہ معلومات، بہت زبردست قسم کی فوج دی ہوئی تھی۔ وہ اپنی فوج کو لے کر کس لیے چلتے تھے؟ فتح کس لیے کرتے تھے علاقوں کو؟ کہ وہاں پر توحید قائم کر سکے، لوگوں کو بتا سکے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، نہ کہ اپنے مملکت میں اضافہ کرنے کے لیے یا اپنے اقتدار کے لیے یا اپنی شہرت کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کرتے تھے۔ وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں سمندر ہی سمندر تھا، اور شام کے وقت جب سمندر ڈوب رہا تھا، اندھیرا چھا رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سیاہ کیچڑ میں غروب ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ سورج جو ہے وہ کیچڑ میں غروب نہیں ہوتا، سمندر میں غروب نہیں ہوتا، بلکہ اس کا الگ ہی ایک دائرہ ہے۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے نا، اگر سمندر کے کنارے کھڑے تو لگتے جیسے سمندر میں ڈوب رہا ہے اور سمندر سے ہی نکل رہا ہے۔ تو پھر وہاں پہ کچھ لوگ تھے، وہاں پہ کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے، یا تم ان کو سزا دو یا پھر تم ان کو سزا نہ دو۔ یعنی پھر انہوں نے کیا کیا؟ ذوالقرنین نے کہا جو شخص ظلم کرے گا یعنی شرک کرے گا تو ہم بھی اسے سزا دیں گے۔ یعنی انہوں نے ایک دعوت تبلیغ کی اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے سب کو بلایا اور کہا کہ جو ایک اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو پھر ہم اسے سزا دیں گے۔ پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو اور زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ البتہ جو ایمان لے آیا ہے، نیک عمل کیا، اسے اچھا بدلہ ملے گا اور اسے ہم اپنے آسانی سے کام کرنے کو کہیں گے۔ پھر وہ ایک دوسری مہم پر چل پڑے، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی جگہ پہ پہنچے۔ یہاں پہ ہوتا ہے نا کہ کہیں پہ سورج غروب ہوتا ہے، کہیں پہ سورج نکلتا ہے پہلے، تو وہ ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ سورج زمین پر آتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ سورج اور اس قوم کے درمیان میں ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی تھی۔ یعنی وہ قوم ایسی تھی کہ وہاں پر اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کس طرح سے گھر بنانا ہے، کیسے سورج سے، گرمی سے، بارش سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ ہلکے پھلکے خیمے بنے ہوئے تھے، مگر آفتاب کی تبش اور بارش وغیرہ کی برداشت کو کرنے کے وہ عادی ہو چکے تھے۔ واقعہ یعنی وہ وہاں تک پہنچے۔ پھر آگے واقعہ بیان کیا گیا، وہ واقعہ ایسا تھا کہ ذوالقرنین کو جو حالات پیش آئے اسے ہم خوب جانتے ہیں۔ پھر وہ ایک تیسری مہم پر نکلے، یہاں تک کہ وہ دو بلند گھاٹیوں کے درمیان بلند پہاڑوں کے بیچ میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی جو ان کی بات سمجھ نہیں سکتی تھی، یعنی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جیسے اگر ہم چائنا چلے جائیں، یہ چائنا کو کہ بندہ آ جائے، ہاں وہ اپنی زبان بولے گا، ہمیں تو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ بول کیا رہا ہے۔ تو ایسے ہی جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں ان کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پھر وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین، اب دیکھیں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو پھر انہوں نے کیسے مخاطب کیا ذوالقرنین کو۔ اب آپ سوچیں کہ ذوالقرنین کے پاس ان کی فوج میں ایسے زبردست لوگ موجود تھے کہ وہ ترجمان تھے، اور انہوں نے پتہ چلا لیا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے ترجمہ کر کے ذوالقرنین کو بتا دیا یہ لوگ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ نہیں، یہ پیغمبر نہیں تھے، یہ ایک بادشاہ تھے، سپہ سالار تھے۔ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج نے اس سرزمین پہ فساد مچا رکھا ہے، اگر ہم آپ کو کچھ چندہ اکٹھا کر کے دیں تو کیا آپ ہمارے ان کے درمیان ایک دربار چن دیں گے؟ ذوالقرنین نے جواب دیا میرے پروردگار نے جو مجھے مالی قوت دے رکھی ہے وہ بہت ہے، یعنی میرے پاس بہت زبردست قسم کا مال ہے،
مجھے تمہارے کسی مال کی ضرورت نہیں ہے. نہیں تو وہ بادشاہ تھا, وہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی لے آؤ اپنا مال میں بچا لیتا ہوں. اس نے کہا مجھے تمہاری کسی بھی مال کی ضرورت نہیں, ہاں مجھے مین پاور کی ضرورت ہے, مجھے اپنے ورکر سے مدد چاہیے. تو میں کیا کروں گا کہ میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. اچھا کیسی دیوار بنائی؟ 2 پہاڑ تھے. دیکھیں 2 پہاڑ ہوتے ہیں نا, درمیان میں اس جگہ کو پاٹنا بہت مشکل ہوتا ہے, بہت بڑا وہ جگہ ہوتی ہے. تو یہاں سے دوسری جگہ پر وہ یاجوج ماجوج تھے, وہ آ کے حملے کرتے تھے, ان کو بہت نقصان پہنچاتے تھے. ذوالقرنین نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس سامان بہت ہے, تم مین پاور مجھے چاہیے اور مین پاور کے لیے مجھے جگہ دو. میں یہ دیوار جو ہے نا, یہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہے, میں اس کو فل کر دوں گا. کیسے فل کیا؟ بہت ہی زبردست انہوں نے طریقہ اختیار کیا. اب ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی اس زمانے کے لوگ, پرانے زمانے کے لوگ بیکورڈ تھے, انہیں کچھ معلوم نہیں, انہیں ہم سے زیادہ معلوم تھا. انہوں نے کہا کہ اس خلا کو پاٹوں سے کہا آگ دہکاؤ. آگ دہکانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ بڑی بڑی سی لوہے کی چادریں, لوہا ہوتا ہے نا گرم, جس پہ لوہے کی چادر رکھی, دوسری چادر رکھی, تیسری چادر رکھی, اور ان کے بیچ میں گیپ رکھا. بڑی بڑی چادریں رکھی. رکھنے کے بعد کہا کہ ان کو گرم کرو. اب گرم آپ کو پتہ ہے کہ لوہا جو گرم ہوتا ہے وہ 1000 یا اس سے بھی زیادہ 5000 مجھے ابھی معلوم نہیں, لیکن یہ بہت زیادہ ٹیمپریچر پہ لوہا پگھلتا ہے اور سرخ ہوتا ہے. اور اس وقت اس کو چوٹ مار مار کے, آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں, اس کی چیزیں بنائی جاتی ہیں. اس وقت بھی اس کو اتنے آرام سے میلٹ نہیں ہوتا. تو ذوالقرنین نے کہا کہ اس کو گرم کرو. اب آپ سوچیں کہ ایک لوہے کے ٹکڑے کو اگر ہم گرم کرنا چلیں لکڑیوں کی آگ میں, کتنی لکڑیوں کا ہم پھونک دیں گے جب جا کے وہ گرم ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اسپیشل قسم کی فیکٹریاں ہوتی ہیں, اسپیشل قسم کے وہاں پہ وہ برنر بنے ہوئے ہوتے ہیں, فرنس بنے ہوتی ہیں جہاں پہ لوہے کو گرم کیا جاتا ہے. وہ انہوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ اتنی بڑی بڑی پلیٹوں کو, اتنی بڑی بڑی دیوار جو انہوں نے بنائی تھی, اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ جو سڑک ہے یہاں سے پوری یہاں تک جو آگے تک جا رہی ہے, اتنی اگر لوہے کی دیوار ہے, آپ سوچیں کہ اس کو اگر گرم کرنا شروع کیا تو اس کے لیے ہمیں کتنی لکڑیاں درکار ہوں گی, کتنا ایندھن درکار ہوگا, اور کتنے دنوں تک ہم اس کو گرم کرتے رہیں گے. لکڑیاں ختم ہوں گی, پھر لائیں گے, پھر ختم ہوں گی. اس کو مستقل گرم کرنے کے بعد پھر وہ لال ہوگا. لال ہونے کے بعد پھر تانبا بھی گرم کیا اور تانبا انڈیلا. اب آپ کو پتہ ہے اتنی اونچی دیواریں, اور اس کے اوپر جا کے پھر گرم تانبا انڈیلنا, ایسی جگہ سے انڈیلنا کہ ان کی تپش نہ ان کو پہنچے. آپ کو پتہ ہے لوہے کی تپش اتنی ہوتی ہے, جب آدمی لوہے کی کام کرتا ہے نا, اس نے اسپیشل لباس پہنا ہوتا ہے اور اس کو دور سے کھڑا کر ٹھوک رہا ہوتا ہے. پھر جو وہاں کام کرتے ہیں ورکر, جو لوہے کے قریب کام کرتے ہیں, وہاں پر ان کو کھانے پینے کی اسپیشل چیزیں دی جاتی ہیں, ان کو ایسے دودھ ایسی چیزیں دی جاتی ہیں جا کے ان کے اندر کا جلے نہیں, اور ان کا جو ہے وہ نقصان, ان کی باڈی کو نقصان نہ پہنچے. تو اتنے بڑی لوہے کی دیواروں کو اس نے ایک تو گرم کیا, پھر کسی طریقے سے قریب پہنچ کے اس کے اوپر تانبا پگھلاوٹ ڈالا. اب تانبا پگھلاوٹ ڈالنے کے بعد وہ سوکھ کے ایسی مضبوط ہو گئی, ایسی زبردست چادریں ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اب یاجوج ماجوج نہ اس کے اوپر چڑھ سکتے ہیں, نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے ہیں. ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا, مگر انہوں نے تکبر نہیں کیا. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تکبر کرنا کیسے ہے, کہ وہ آدمی جو 2 باغ تھے اس میں سے ایک باغ ملا تھا, اس نے تکبر کیا تو اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا. جبکہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں دیا, انہوں نے تکبر نہیں کیا. فرعون کو کیا کچھ دیا, اس نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نیستان نابود کر دیا. ذوالقرنین کو کیا کچھ دیا, انہوں نے تکبر نہیں کیا. ذوالقرنین کہنے لگے یہ میرے پروردگار کی رحمت سے بن گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں, میرے جیسا انجینئر زمین پہ کوئی نہیں, میرے جیسا بادشاہ کوئی نہیں, میں نے ایسی زبردست دیوار بنائی. نہیں, انہوں نے کہا یہ سب پر میرے پروردگار کی مہربانی سے بن گیا. جب میرے پروردگار کے وعدے کا وقت آئے گا تو اس سے مضبوط دیوار کو بھی گرا دے گا. میرے رب کا وعدہ سچا ہے. اس دن ہم لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں گے, وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے, یعنی یاجوج ماجوج بھی چھوڑ دیے جائیں گے, سور پھونکا جائے گا, پھر ہم سب لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے. اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے, وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں. کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کے میرے بندوں کو ہی کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. آپ ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ لوگوں میں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام تر کوشش دنیا کی زندگی کے لیے کھپا دی, پھر بھی وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا, لہٰذا ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے, اور قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان ہی نہیں رکھیں گے, یعنی بغیر ان کے اعمال تولے ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. یہ جہنم میں ان کا بدلہ ہے, کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا, میری آیات میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے. البتہ جو لوگ ایمان لائے, نیک عمل کرتے رہے, ان کی مہمانی جنت الفردوس سے ہوگی, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کسی اور جگہ منتقل ہونا پسند ہی نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے,
مگر میرے پروردگار کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، خواہ اتنی ہی اور سیاہی بھی لی جائے۔ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے کارنامے، کمالات اور عجائبات قدرت ہیں۔ یہ لامتناہی اور بے حد و حساب ہیں، جس میں ہر آن مزید وسعت ہوتی رہتی ہے۔ سمندر ہو یا سمندروں کا پانی کتنا ہی زیادہ ہو، بہرحال اس کی ایک حد ہے، یعنی سمندروں کی بھی ایک حد ہے، درختوں کی بھی ایک حد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی کلمات کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو ایک محدود چیز اللہ تعالیٰ کی جو ہے لامحدود چیزوں کو کیسے لکھ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلمات کیسے گنے جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان سے کہہ دیجئے میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں، یعنی میں اللہ کے وسلم تمہارے جیسا انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی اترتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی ہے۔ کیا وحی اترتی ہے؟ سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ لہٰذا جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ یہ ہے پورا خلاصہ۔ شریک کرنے کے یہاں کیا کیا بات بیان کی گئی کہ دیکھیں وہ جو ان لڑکوں کا قصہ تھا وہ توحید پہ جم گئے، انہوں نے شرک نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کیسی رحمتیں نازل کی، اور ان کی باتیں عام سی باتیں تھیں کہ سو کے اٹھیں کہ بھئی ٹائم دیکھو کیا ہوا ہے، کہا چھوڑو جا کے کھانا لے کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ کا وہ اتنی پسند آئی باتیں، عام سی باتیں تھیں جو ہم روز کہتے ہیں بھئی کیا ٹائم ہوا ہے، اب ہم نے کیا پکانا ہے افطاری میں، کیا بنانا ہے سحری میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ اتنے محبوب تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عام سی باتیں بھی قرآن میں لکھ دی۔ قیامت تک ہم قرآن میں ان کو مستقل پڑھتے رہیں گے اور ان نوجوان لڑکوں کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ وہ نوجوان لڑکے تھے اور انہوں نے کیا کچھ کیا اور ایک توحید پہ جم گئے، کیونکہ نوجوانی ایسی طاقت ہوتی ہے نا، جب کسی کی طرف لگ جائے تو اس میں حد میں آگے گزر جاتی ہے۔ آج کل کے ہمارے نوجوان کیسے نوجوان ہیں کہ زیادہ تر نیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں اور انہیں دین کا اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا، اور دین سے دور اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہماری تعلیم کچھ ایسی ہے، ہمارا معاشرہ کچھ ایسا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو یہ قصہ سنائیں، نوجوانوں کو یہ بات بتائیں کہ دیکھو وہ بھی ٹین ایجر تھے اور کس طرح سے انہوں نے توحید پہ جم گئے۔ دوسرا قصہ جو بیان کیا گیا، 2 باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، ان میں سے ایک نے شرک کیا تو اس کا باغ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ پھر ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا گیا، اس میں انہوں نے بتایا کہ ذوالقرنین جو تھے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، انہوں نے شرک نہیں کیا۔ جیسے 2 باغ والوں نے ایک نے شرک کیا تھا کہ بھئی میرا باغ بہت زبردست ہے، تو ذوالقرنین نے یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھو میں نے زبردست قسم کی دیوار تعمیر کی، میرے پاس بہت مال ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کیا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ انہیں ان کی ضرورت پیش ہے کہ کسی اور علم حاصل کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ایک بندے سے ملوایا۔ اب بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پھیلائی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین میں موجود تمام اشیاء کی رنگا رنگی کا مقصد ایک امتحان ہے، یعنی ہمارے والدین ہیں، ہماری اولاد ہے، ہمارا گھر بار ہے، ہمارے بچوں کی شادیاں ہیں، ان کی پڑھائیاں ہیں، اور یہ سب ایک زینت ہے نا۔ اچھے اسکول میں داخل کیا، بچوں کو اچھے کپڑے پہنائے اور بچوں کو اچھی اچھی جگہ لے کے جا رہے ہیں، بچے اچھی باتیں کر رہے ہیں، شوہر کی تنخواہ اچھی ہے، رہنے کی جگہ اچھا گھر ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے طور پہ دی ہیں، اور آزمائش لینا ہے کہ ہمیں یہ پا کے ہم کیا کرتے ہیں۔ چاہے توحید کی آزمائش ہو، علم کی آزمائش ہو، کسی کو علم دیا ہو اس کی آزمائش ہو رہی ہو، کسی کو دولت ہے اس کی آزمائش ہو رہی ہو، کسی کے بیٹے بہت زیادہ ہیں تو اس کی آزمائش ہو رہی، کسی کا جتھا، کسی کی برادری بہت مضبوط ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے، مال اولاد کی آزمائش ہوتی ہے، اقتدار کی آزمائش ہوتی ہے۔ ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ سبق کیا ہے کہ انسان کو دنیا پرستی سے، دنیا کی محبت سے بچ کر قرآن کی دعوت توحید اور آخرت کو قبول کر کے اپنے لیے حسن عمل کرنا چاہیے، یعنی ایسے کام کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ قابل قبول کرے، نیت اچھی رکھنی چاہیے اور توحید پہ رہنا چاہیے، ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ مریم شروع کرتے ہیں۔ سورہ مریم مرکزی مضمون کیا ہے؟ ٹرینٹی کا عقیدہ ترک کر دو۔ ٹرینٹی کس کو کہتے ہیں کہ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اور حضرت مریم علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 کو خدا مانتے ہیں۔ اسے اردو میں کہتے ہیں عقیدہ تثلیث، اور انگلش میں کہتے ہیں ٹرینٹی کا عقیدہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہیں کہ یہ سن آف گاڈ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، اور حضرت مریم علیہ کو سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ وائف ہیں۔ تو اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے تھے اور کیا کچھ انہوں نے آ کے فرمایا تھا۔ تو یہاں پر یہ صورت اہل کتاب یعنی نصارہ سے مجادلہ تھی، یعنی بحث کرنے کے لیے اتاری گئی تھی، اسی لیے یہ صورت جو تھی حضرت جعفر علیہ السلام نے نجاشی کے دربار میں پڑھی تھی، اور جس سے خدا نے انسان کو عدم سے پیدا کیا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا کر سکتے، یہاں یہ بات کی جائے گی۔ شروع کرتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات ہیں، کاف ہا یا عین صاد۔
ان حروف کے مطلب جو ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 15 میں قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہے۔ یہ آپ کے پروردگار کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی۔ اب دیکھیے غار والوں پر، اور غار والوں نے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہم پہ نازل فرما دے، تو کیا ہوا تھا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے تھپک تھپک کے کتنے 100 سال تک سلا دیا تھا۔ پھر ذوالقرنین نے دیوار تعمیر کی اور اس پہ اکڑ اور غرور نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ پھر اسی طرح سے رب کی رحمت کا ذکر کیا۔ یہاں پہ بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی اپنے پروردگار کی رحمت کا ذکر کریں۔ اب آگے جن بھی اب قصوں کو دیکھیں گے، حضرت زکریا کو، حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے۔ تو ہمیں ہر وقت کیا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہمارے پر نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ آپ کے پروردگار کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پہ کی۔ جب زکریا علیہ السلام نے چپکے چپکے اپنے رب کو پکارا، کیوں چپکے چپکے پکارا؟ وہ بوڑھے ہو گئے تھے، ان کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے، ہڈیاں بوسیدہ۔ ایک بڈھا انسان 100 سال کا، 110 سال کا عمر، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، وہ کیا بچہ پیدا کرے گا؟ اب اس کو شرم بھی آئے گی نا، کوئی ہمارے دادا نانا ہو، وہ کہ اللہ ہمیں بچہ، ہم کہے کہ ابا جی سٹھیا گئے ہیں، اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے، اب آپ بچہ مانگ رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے بچے کی؟ تو اس وقت وہ ایسے بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے دل میں بڑی خواہش تھی۔ کیوں خواہش تھی؟ کہ وہاں کے رہنے والے لوگ جو تھے اتنے نیک نہیں تھے کہ وہ ان کی تعلیمات کو لے کے آگے چلیں۔ انہیں اپنے لیے بیٹا اس لیے نہیں چاہیے تھا کہ اپنی کاروبار جائیداد سنبھالے، انہیں بیٹا اس لیے چاہیے تھا کہ جو تعلیمات ان کو ملی تھی وہ تعلیمات لے کے آگے چلیں۔ انہوں نے کہا میرے پروردگار میری ہڈیاں بہت سیدھا ہو چکی، بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال سفید ہو گئے، میرے پروردگار میں تجھے پکار کے کبھی محروم نہیں رہا۔ یعنی دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنے سال کا ہو گیا، بڈھا ہو گیا، اللہ تو نے مجھے اولاد نہیں دی، شکوہ نہیں کیا، بلکہ کہا کہ اے اللہ میں نے جب تجھ سے مانگا تو نے مجھے ہمیشہ دیا، میں اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں سے ڈرتا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے تو اپنی جناب سے مجھے ایک وارث عطا فرما جو میرے اور میرے آل یعقوب کا وارث بنے، اور میرے پروردگار اسے پسندیدہ انسان بنانا۔ یہ نہیں کہا میری جائیداد کا وارث، کہا آل یعقوب کا وارث بنے، یعنی ان کی تعلیمات کو لے کے آگے چلیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں دعا کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھیں۔ مثال کے طور پر ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، اگر بچے کا کوئی مسئلہ ہے، بچہ پڑھائی میں آگے نہیں جا رہا، بچے کا ذہن نہیں لگ رہا، تو ہم کیا کہیں گے؟ اے اللہ تجھے پتہ ہے، ایسے نہیں کہیں گے اے اللہ اس کو فلانی یونیورسٹی میں داخلہ دلا دے، نہیں، اے اللہ تجھے پتہ ہے نا یا رب العالمین کہ میں نے اس کے اوپر کتنی محنت کی ہے، ہم نے اس کو کتنا سمجھایا ہے، مگر وہ بات مان کے نہیں دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو پتہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا نا حضرت زکریا علیہ السلام کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، بڑھاپے سے سر سفید ہو چکا ہے، کیوں انہوں نے بول کے بتایا؟ اپنی عاجزی کا اظہار بول کے کرے، اے اللہ ہم نے تو یہ سب کچھ کیا، اے اللہ ہم نے تو یہ حلال کھانے کی بڑی کوشش کی، اے اللہ ہم نے تو یہ تدبیر کی، مگر پھر بھی نہیں ہو سکا، مگر یا رب العالمین تو اس سے میں نے جب بھی دعا کی تو نے میری دعا قبول کی۔ یہ سارے الفاظ کہنے کے بعد پھر اپنی دعا کہیں کہ اللہ میرا فلاں کام کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور انشاءاللہ قبولیت بخشیں گے۔ ایک دعا کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پیشتر ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا آدمی پیدا نہیں کیا۔ یحییٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یحییٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا تجویز کردہ نام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے بیٹے کی بشارت دی تو ساتھ ہی نام بھی خود تجویز کر دیا، اور نام ایسا انوکھا کہ پہلے کسی آدمی کا یہ نام نہیں رکھا گیا تھا۔ یحییٰ دعائیہ نام ہے، یعنی اللہ کرے، یعنی زیادہ دیر تک زندہ رہیں۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ جیونا کہہ دیتے ہیں، یہ جونی نام رکھ دیتے ہیں، یعنی جیوندہ رہے، ایسے لوگ کہہ دیتے ہیں نا، گاؤں میں لوگ نام رکھ دیتے ہیں کہ جیونا ہے یا جونی ہے، یعنی یہ زندہ رہے ہمیشہ۔ اور اب عرب میں عائش رکھ دیتے ہیں، عائشہ رکھ دیتے ہیں، اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ایسی اچھی سیرت والا آدمی پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یحییٰ کا کیا مطلب اس میں نکلتا ہے؟ صفات کے لحاظ سے ایسی اچھی سیرت والا آدمی پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، اس سے پیشتر اسلام کو کوئی آدمی ہم نے پیدا نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، میں بڑھاپے کی حد کمال تک پہنچا ہوا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ضرور ایسا ہوگا، تیرے پروردگار یہ کہہ رہا ہے، یہ میرے لیے آسان سی بات ہے، اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی خاص چیز، ہر انسان دیکھے کس چیز سے بنا ہوتا ہے، ایک نطفے سے جو نظر بھی نہیں آتا، تو انسان کہتا ہے نا کہ اے اللہ تو کیسے مجھے بڑھاپے میں دیکھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے زکریا ہم نے جیسے تجھے پیدا کیا ہے ایک چھوٹے سے نطفے سے جو نظر بھی نہیں آتا تھا، ہم تجھے بھی تو اولاد دے دیں گے۔ یہ تیرا پروردگار کہہ رہا ہے کہ میرے لیے تو یہ بہت آسان بات ہے۔ اچھا زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے پروردگار مجھے بھی کوئی نشانی بتا دینا کہ جب میری بیوی کا بچہ ہونے لگے تو مجھے پتہ چل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 3 دن تک 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، یعنی بولنا آتا ہوگا لیکن زبان تمہاری بند ہو جائے گی اور صرف تم تسبیح کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کو بچپن ہی حکم دیا تھا اے یحییٰ کتاب یعنی تورات پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ۔ ہم نے اسے بچپن میں قوت فیصلہ عطا کر دی تھی اور ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاکیزہ سیرت بنا دیا تھا، فی الواقع پرہیزگار تھا۔
وہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے، کسی بھی وقت جابر اور نافرمان نہیں ہوئے تھے۔ اس دن پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ مریں گے، جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں تعریفی کلمات کہہ رہے ہیں، کیسے خوبصورت اپنے بندے کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان ایسے خوبصورت تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، اور یہ بھی بتایا کہ وہ بچپن سے ہی ایسے تھے۔ تفسیر میں ہے کہ وہ بچپن سے ہی تورات کی تعلیم دیتے تھے، انہیں تورات کی تعلیم سکھائی نہیں گئی تھی۔ وہ بچپن سے پیدا ہوتے ساتھ ہی جب بولنا شروع کیا تو انہوں نے تورات کی تعلیم دینی شروع کر دی۔ وہ بچپن میں بچوں کی طرح کھیلے کودے نہیں تھے، نہ انہوں نے کوئی ایسی جیسے بچے روتے ہیں، تڑپتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، وہ بچپن سے پاکیزہ حال تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت ساری تعریفی کلمات کیے، کیا کہ اس دن پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، اور اس دن بھی جب وہ فوت ہوں گے، اور اس دن بھی جب وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اے پیغمبر، اس کتاب میں مریم کا حال بھی ذکر کیجیے، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کے مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی، پردہ ڈال کر ان سے چھپ گئی۔ اس وقت ہم نے ان کی طرف سے اپنے روح فرشتے کو بھیجا جو ایک تندرست انسان کی شکل میں مریم علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ بولی، اگر تمہیں کچھ اللہ کا خوف ہے تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ یہ صورتحال دیکھ کر سیدہ مریم بہت سخت خوفزدہ ہو گئی۔ ان کے لیے یہ نہایت نازک وقت تھا، وہ خود بھی نوجوان تھی، سامنے نوجوان اور خوش شکل مرد کھڑا تھا، تنہائی تھی، کوئی دوسرا پاس موجود بھی نہیں تھا۔ نوارد کا نورانی چہرہ دیکھ کر اندازہ کیا کہ آدمی تو کوئی پرہیزگار ہی معلوم ہوتا ہے، لہٰذا اسے اللہ کا واسطہ دے کے کہا، میں تیری طرف سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، یعنی اس بات سے کہ تو مجھ پر کسی قسم کی دست اندازی کرے۔ فرشتے نے جواب دیا، گھبرانے کی بات نہیں، بلکہ میرے متعلق کوئی برا خیال آیا تو اسے نکال دو، میں آدمی نہیں بلکہ تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام نے لڑکا عطا کرنے کی نسبت اپنی طرف جو فرمائی تو اس سے یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ فرشتے اللہ کے شریک ہیں، نعوذ باللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ اختیارات دیے رکھے ہیں، جیسے کہ مشرکین یہ سمجھتے ہیں یا مشرکین مکہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ساتھ یہاں وضاحت موجود ہے کہ میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کام پہ مامور ہوں، اور براہ راست اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے رہا ہوں۔ تو فوراً بولی، میرا لڑکا کیسے ہوگا؟ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ بولا، یعنی میری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور میں بدکار بھی نہیں۔ بولے ایسے ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے، میرے لیے یہ بات بہت آسان سی ہے، اور اس لیے بھی ہوگا کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ہماری طرف سے وہ رحمت ہوگا، یہ کام ہو کے رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل کی کہ بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا۔ اب مفسرین کرام کہتے ہیں کہ وہاں پر بغیر باپ کے اس لیے بھی پیدا کیا کہ کوئی آدمی اس لائق نہیں تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا شوہر بن سکے، کیونکہ حضرت ذکر علیہ السلام نے اپنے لیے اولاد کی دعا مانگی تھی اس بڑھاپے میں۔ کیوں کہ انہیں پتہ تھا کہ سارے ماحول معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میری تعلیمات لے کے چلے، تو کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو حضرت مریم علیہ السلام کا شوہر بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو بغیر باپ کے ایک بیٹا عطا کیا۔ چنانچہ مریم علیہ السلام کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا۔ وہ اس حالت میں ایک دور کے مکان میں علیحدہ جا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، پھر زچگی کے درد میں انہیں کھجور کے تنے کے پاس لے آئے، کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، میرا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔ اس وقت درخت کے نیچے سے فرشتے نے انہیں پکارا، غمزدہ نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ بہا دیا ہے، اس کھجور کے تنے کو زور سے ہلاؤ، وہ آپ پر پکی ہوئی تازہ کھجوریں گرا دے گا، بس کھاؤ پیو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ جب عورت کو پیریڈز کا درد ہو یا اس کو بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے مسئلے مسائل ہوں تو اسے کھجوریں زیادہ سے زیادہ کھانی چاہیے۔ ویسے بھی نارملی ہم جب رمضان میں کھاتے ہیں نا تو عورتوں کو کھجوریں زیادہ اس لیے کھانی چاہیے، عورتوں کے لیے بہت بہترین ہوتی ہیں، عورتوں کے اندر طاقت لے کے آتی ہیں۔ اسی طرح سے مفتی صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ ان کی عورتیں حج کرنے کے لیے گئی تھیں تو عرب کی عورتیں ان کے ساتھ آ کے خیمے میں ٹھہری۔ عرب کی عورتیں ان کے پاس آئیں، ان سے کہا کہ کھجوریں کھاؤ، اور بڑے بڑے تھالوں میں کھجوریں لے کر آئیں۔ تو ہمارے ہاں جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں کھجور، ایک کھا لی، دو کھا لی، بس، کہتی ہے ایک دو نہیں کھاؤ، کیا تم نے زندہ نہیں رہنا، کیا تم نے طاقت اور قوت حاصل نہیں کرنی؟ مٹھی بھر، کہتے ہیں ہم پاؤ روزانہ کھاتے ہیں، مٹھی بھر بھر کے اچھی قسم کی کھجوریں کھاتے تھے۔ تو کیا ہے، کھجوریں جس کے جسم میں کمزوری ہو یا کوئی بیماری ہو یا اپنے جسم میں تھکاوٹ محسوس کرتا ہو، اسے چاہیے کھجوریں کھائے۔ اب دودھ میں ڈالیں، گرم کریں اور ابال کے دودھ کی کھجوروں کے ساتھ کھائیں۔ کھجورے کے اندر کچھ بھی، صبح خالی پیٹ کھا لیں، کیونکہ خالی پیٹ میں معدے کی دیواریں خالی ہوتی ہیں، جو بھی چیز آپ خالی پیٹ کھائیں گے نا وہ معدے کی دیواروں سے اچھی طرح جذب کریں گے۔ صبح کے ٹائم بادام کھائیں، کھجوریں کھائیں، یا ایسی چیز کھائیں جو چولہے پہ پکی نہ، پھل فروٹ کھائیں تو آپ کے معدوں کو تقویت پہنچے اور آپ کے معدہ مضبوط ہو۔ تو کھجوریں عورتوں کو لازمی کھانی چاہیے تاکہ جو بچہ پیدا کرتے ہوئے پیریڈز کی حالت میں جو عورتوں میں کمزوری آ جاتی ہے وہ ختم ہو۔ فرمایا کھاؤ پیو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو کچھ۔ پھر آدمی کو اگر کسی آدمی کو دیکھو تو کہہ دینا میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، لہٰذا آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اس زمانے میں چپ کا روزہ رکھا جاتا تھا،
آج کے دور میں چپ کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا اور رکھا بھی نہیں جا سکتا. عورتیں خاموش ہی نہیں رہ سکتی. مسجد میں بھی آپ دیکھیں عورتیں کیسی پیچھے بیٹھ کے باتیں کرتی رہتی ہیں. عورتیں کیا آدمی بھی چپ نہیں رہ سکتے. تو جو بھی روزہ رکھتا کیا ہوتا ہے, ہر ایک کا روزہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے کہ آج تو ہم نے بات کر لی تو روزہ ٹوٹ گیا. تو اس زمانے میں چپ کا روزہ ہوتا تھا. ان کا صبر کتنا تھا کہ وہ بولتے نہیں تھے آگے سے چاہے کچھ بھی ہو جائے. آج کے دور میں چپ کا روزہ نہیں ہے, الحمدللہ نہیں ہے. پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنے قوم میں آئے, کہنے لگا مریم تو بہتان والی چیز لائی ہے. اے ہارون کی بہن, نہ تو تیرا کوئی باپ برا آدمی تھا, نہ ہی تیری ماں بدکار تھی. دیکھیں اگر کوئی آدمی یا کوئی عورت یا کوئی بچہ یا کوئی لڑکی برا کام کرتی نا, سب سے پہلے والدین پہ بات جاتی ہے. تیرا باپ بدکار نہیں تھا, تیری ماں نہیں, تیرا بھائی ایسے نہیں تھا. ہم لوگ ایسی ہی بات کرتے ہیں نا کہ دیکھو ان کے ماں باپ کتنے نیک تھے, ماں باپ کتنے اچھے تھے, بہن بھائی کتنے اچھے تھے. ہاں اس نے ایسا کام کر لیا, کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ بھاگ گئی, یا خود جا کے اس نے شادی کر لی, یا خود ایسے اس نے بٹا لگا لیا. تو ایسی باتوں میں والدین اور بہن بھائی خاندان والے اپنی عزت سے منہ چھپاتے ہیں. اور بعض لوگ جن کی بچی بھاگ کے شادی کرتی ہے اس کو تو قتل ہی کر دیتے ہیں. غیرت کے نام پہ ہم نے قتل کر دیا, جبکہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. جہاں بچے کہیں وہاں دیکھ بھال کر اگر وہ اس کے مقابل ہیں شادی کر دینی چاہیے. فرمایا مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا, کہنے لگے ہم اس بچے سے کیا پوچھیں, یعنی اے مریم تو ہمیں پاگل سمجھتی ہے, ہم اس بچے سے پوچھیں جو تیرے گود کا بچہ ہے. وہ بچہ بول اٹھا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا, جہاں کہیں بھی میں رہوں گا اس نے مجھے بابرکت بنایا, میں جب تک زندہ رہوں گا مجھے نماز زکوٰۃ کا حکم دیا ہے, اور یہ بھی کہ میں اپنے والدہ سے بہترین سلوک کرتا رہوں, اور مجھے اللہ نے جابر بدبخت نہیں بنایا. مجھ پہ سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوئے, اس دن بھی جب میں مروں گا, اس دن بھی جب میں زندہ اٹھایا جاؤں گا. یہاں پہ بھی ان کی تعریفی کلمات ہیں. یہاں عیسائیوں کے عقیدے کی نفی کی گئی ہے کہ عیسیٰ کو, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے تھے نعوذ باللہ وہ کہاں پیدا ہوئے, وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد, کہتے ہیں سن آف گاڈ ہے, اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ بیٹے. یہاں بتا دیا نہیں, وہ تو حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے تھے. اور سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ جو ایک بچی تھی انہوں نے نظر مانی تھی, اور نظر مان کے حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تھی, اور وہ بھی دودھ کی محتاج تھی, وہ بھی ایسی محتاج تھی کہ کوئی ان کو پالے, اپنی ماں کی محتاج تھی. تو جو کسی کا محتاج ہوتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا, اور رب تو صرف ایک ہی ہے, وہ غنی ہے اور وہ دینے والا ہے. اس کے دونوں ہاتھ کھلیں, وہ دونوں ہاتھ سے سب کچھ سب کو دیے چلا جا رہا ہے. ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. کسی کے پاس کوئی چیز دیکھیں, کسی کی اولاد دیکھیں, کسی بھی چیز میں دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس بھی ہو اور ہمیں اس کی حاجت ہو, وہی اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں بغیر ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ جیسے تو نے اپنے اس بندے کو دیا نا, اپنے خزانے سے تو مجھے بھی دے دے, تیرے خزانے میں کیا کمی ہے, اس کو بھی دے مجھے بھی دے. ہاں جیلسی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے عیسیٰ بن مریم کا قصہ, یعنی عیسیٰ علیہ السلام ایسے پیدا ہوئے تھے. یہی سچی بات ہے جس میں وہ جھگڑا کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کو یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے. یعنی اے عیسائیو تم کہتے ہو اللہ کا بیٹا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے شان نہیں میں کسی کا بیٹا بناؤں. میں تو جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہوں ہو جا وہ ہو جاتی ہے, مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کو اپنا بیٹا بناؤں. اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے, لہٰذا صرف ایک اللہ کی عبادت کرو, یہی درست سیدھی راہ ہے. پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا. بس ایسے کافروں کے لیے ہلاکت ہے جو بڑے دن کی حاضری کا انکار کرتے ہیں. جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے اس وقت وہ خوب سن رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. انہیں یہ پچھتاوے کے دن سے ڈرے ہے جبکہ ہر کام کا فیصلہ کیا جائے گا. آج تو یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں, ایمان نہیں لا رہے. بلا شبہ ہم ہی زمین پر اس میں موجود سب چیزوں کے وارث ہوں گے, انہیں ہمارے ہاں لوٹ کے آنا ہے. اس کتاب میں سیدنا ابراہیم کا قصہ بھی بیان کیجیے. بے شک وہ سچے انسان تھے, صدیقاً نبیہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیسے کیسے تمغے دیے ہیں, کیسے پیارے الفاظ میں یاد کیا ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے پیاروں کو اچھے نام رکھنے چاہیے, اور اگر ہم نک نیم رکھتے ہیں وہ بھی اچھے نام رکھنے چاہیے, اور کسی کا نام بگاڑنا نہیں چاہیے. جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اے میرے پیارے ابا جان, آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے, نہ دیکھتی ہے, نہ آپ کے کام آ سکتی ہے. ابا جان میرے پاس ایسا علم ہے آپ کے پاس نہیں آیا, لہٰذا آپ میرے پیچھے چلیے, میں آپ کو سیدھی راہ بتاتا ہوں. ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے, وہ تو بڑا اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے. ابا جان مجھے خطرہ ہے, اللہ تعالیٰ سے آپ کو سزا ملے گی اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے. باپ نے جواب دیا ابراہیم کیا تجھے میرے معبودوں سے دور کرتا ہے, اگر تو اس کام سے باز نہیں آئے تو میں تجھے سنسار کر دوں گا. کیونکہ جو ان کا باپ تھا وہ شاہی جو بت خانہ تھا اس کا سب سے بڑا, جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا کہ وہ ہوتے ہیں, ایک تو مسجد کے امام ہوتے ہیں اور ایک پورے ملک کے ہوتے ہیں, اس کو کیا کہا جاتا ہے
کہ وہ جیسے ہر چیز کے ایک سربراہ ہوتے ہیں نا، وہ وہاں کے سربراہ تھے، وہاں کے جو پادری تھے ان کے سب سے بڑے سربراہ تھے، اور اس سربراہ میں کو کیا ہوتا ہے، وہ شاہی پادری تھے، اور وہاں پہ ان کو محل سے سب کچھ انعام و اکرام ملتے تھے. جیسے ہمارے یہاں جو ہے وہ اگر کسی کو گفٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے بادشاہ ان کو کیا دیتے تھے، بہت زیادہ کچھ دیتے تھے. لوگ وہاں پہ آتے تھے، پادریوں سے سوال کرتے تھے اپنے بارے میں اور اپنے مذہب کے بارے میں، تو ان کو جوابات دیے جاتے تھے. وہ وہاں کے جو منڈت کے جو پروہت ہوتے تھے، اور پھر وہ کیا کرتے تھے، ان کو بہت سارے نذرانے ملتے تھے، تو ان کو وہاں پہ بہت زیادہ مالی فائدہ تھا. اگر وہ اپنے بتوں کو توڑ دیتے اور اپنے ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لیتے تو کیا، تو لوگ ان کے پاس نہیں آتے، ان کے پاس نذرانے لے کے نہیں آتے، ان کے آگے لوگ جھکتے نہیں، ان کی سرداری جاتی تھی. انہوں نے کہا کہ میں تمہاری بات کیسے مانوں، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں ورنہ پتھر مار مار کے مار دوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان آپ پہ سلام ہو، میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا. یہاں سے یہ سارا واقعہ ہے کہ بیچ میں کس طرح سے ان کو آگ میں ڈالا گیا. پھر جب ان کو بستی سے نکالا گیا تو انہوں نے کہا، اے ابا جان میں آپ کی سلامتی کی دعا مانگتا ہوں اور آپ کے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا کروں گا، بلا شبہ میرا پروردگار مجھ پہ مہربان ہے. یہ اس وقت مغفرت کی دعا کی گئی تھی جب ان کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ ان کے لیے، کہ کافروں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی. میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں اور ان کو بھی جنہیں تم لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو، میں تو اپنے پروردگار کو ہی پکاروں گا. امید ہے میرا پروردگار کو پکار کے میں محروم نہیں رہوں گا. پھر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے تو ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا. اب ہم یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں گئے تھے تو بڑے سے ہوں گے، بوڑھے سے ہوں گے، لمبی سے ان کی داڑھی ہوگی اور بوڑھے بزرگ ہوں گے، جا رہے ہوں گے. نہیں، وہ بزرگ نہیں تھے، وہ ٹین ایج لڑکے تھے، وہ بالکل چھوٹے سے ایک لڑکے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے میرے گھر والے جو ہے بت کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بچے بھی، ہم سے چھوٹے بھی، کوئی بات اگر درست کہیں، صحیح کہے تو اسے مان لینا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم بڑے ہیں تو ہماری ہی چلے گی، بچوں کی نہیں چلے گی. بچوں کی بھی درست بات کو ماننا چاہیے. اس وقت وہ چھوٹے سے لڑکے تھے. پھر جب انہوں نے بات کی تو پھر ان کے سب گھر والوں نے انہیں، بستی والوں نے انہیں آگ میں ڈالا، اور آگ میں ڈالنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا تو ان سے کہا کہ اچھا بستی سے نکل جاؤ. اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بستی کو چھوڑ کے نکلے، خالی ہاتھ نکلے، نہ وہاں اپنے گھر، اپنا بار، اپنا جائیداد، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار سب کو چھوڑ کر اکیلے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں کیا دیا، اسحاق عطا کیا، یعقوب عطا کیا. ان سب کو ہم نے نبی بنایا، ہم نے ان سب کو اپنی رحمت سے نوازا. پھر رحمت کا تذکرہ آیا اور ذکر خیر سے بلند کیا. اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیجیے. بلا شبہ وہ ایک برگزیدہ انسان اور رسول نبی تھے. ہم نے انہیں کوہ طور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو کے لیے انہیں قریب کیا، اور اپنی مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر ان کی مدد کے طور پر انہیں دے دیا. نیز اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیجیے. وہ وعدے کے سچے اور رسول اور نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور اپنے پروردگار کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے. اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے. وہ ایک راست باز انسان تھے. ادریس علیہ السلام، آپ کا مرکز تبلیغ بابل تھا. آپ کی قوم ستارہ پرست تھی اور مظاہر پرست تھی، یعنی سامنے آنے والی چیزوں کو پوچھتی تھی. آپ علم ہندسہ میں، یعنی ادریس علیہ السلام علم ہندسہ یعنی حساب میں، نجوم میں ماہر تھے. نیز قلم سے لکھنا، پڑھنا اور کپڑا سینا، ناپ تول کے آلات اور اسلحہ بنانے کا رواج انہی کے دور سے شروع ہوا تھا. آپ بلند پایا خطیب تھے اور ہرمس کا خطاب پایا. آپ کی قوم نے آپ کی دعوت ماننے سے انکار کر دیا اور آپ مخالفت پہ اتر آئے. آپ ہجرت کر کے مصر چلے آئے، جہاں بہت سے لوگ آپ پر ایمان لائے. معراج کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کی آپ سے ملاقات چوتھے آسمان پر ہوئی تھی. پھر وہ ایک سچے انسان تھے اور نبی تھے. ہم نے انہیں بلند مقام پہ اٹھا لیا تھا. یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. وہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور ان لوگوں سے تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور ان لوگوں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت دی تھی اور برگزیدہ کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بستی چھوڑ کے نکلے، انہیں ایسی اولاد عطا کی کہ آخری اولاد تک پیغمبر آئے. جب بھی ایک انسان اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی کسی گناہ کو چھوڑتا ہے، جیسے ایک انسان مسلمان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ بہت مشہور تھا تو مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا مجمع دیتا ہے اور نیک لوگوں کا مجمع دیتا ہے. جیسے ہمارے ہاں ایک وہ جیسے وہ دین کی طرف آتے ہیں نا، جیسے ایک وہ لڑکا تھا جو گانے گاتا تھا اور وہ بہت مشہور تھا. جب وہ دین کی طرف آیا کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گانے والوں سے، جو لوگ سننے کے لیے آتے تھے، اس سے بہتر مجمع اسے عطا کیا. جہاں بھی وہ درس دینے جاتا تھا لوگ ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے تھے، اور اس کا خطاب سننے کے لیے
لوگ آتے تھے۔ تو کیا ہے کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی کوئی ایسی چیز چھوڑ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے بہتر عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین اولاد عطا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرماتے ہیں کہ نیک بندوں کے بارے میں جب ان کو آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے نالائق اولاد ان کی جانشین بنی، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، وہ ان قریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہو گئے۔ البتہ اس میں جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور اچھے عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان کی ذرا برابر بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ وہ جنت ایسے ہمیشہ رہنے والے باغات میں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور انہیں کسی نے دیکھا نہیں، بلا شبہ اس کا وعدہ پیش آ کے رہے گا۔ اب دیکھیں جنت کے بارے میں ہے کہ انہیں کسی نے دیکھا نہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے شب معراج میں جنت کو دیکھا۔ پھر ایک اور حدیث میں روایت آتی ہے جس میں فرمایا جاتا ہے کہ جنت ایسی چیز ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، یعنی خواب میں بھی اس کو نہیں دکھایا گیا اور اس کا کسی کا خیال دل میں نہیں گزرا، یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیسی ہے۔ تو ہم نے قرآن میں پڑھا نا جنت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں حوریں ہوں گی، ایسی حوریں ہوں گی، ایسا کھانا پیش کیا جائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو سب سے پہلے جنتی ہوں گے نا انہیں مچھلی کے جگر کے کباب پیش کیے جائیں گے۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ پرندے اڑتے جائیں گے کہ اس کا گوشت جس طرح کا چاہیں گے آپ گوشت آپ کو دیں گے۔ اب ڈسکرپشن بیان کی گئی ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو جنت تیار کی ہے اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا، اس کے بارے میں نے کسی کو بتایا نہیں۔ تو یہ دو باتیں کیسی ہو گئی؟ یہ دو باتیں ایسی ہو گئی کہ جب اللہ تعالیٰ جنت میں جنتی جائیں گے تو سب سے پہلے مہمانی کے طور پہ جو پیش کیا جائے گا نا اس کی ڈسکرپشن قرآن و حدیث میں بیان کر دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے، ہم اسے ڈرنکس پیش کرتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد چائے شائے، پھر اس کے بعد کھانا دیتے ہیں۔ تو کیا اصل تو کھانا ہوتا ہے نا، اس سے پہلے ہم اس کی مہمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنی بھی ڈسکرپشن جنت کی بیان کی گئی ہے قرآن میں اور حدیث میں وہ مہمانی ہے۔ جو اصل جنت ہے جو کھانے کے طور پہ پیش کی جائے گی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کے دل میں وہ خیال نہیں گزرا، کوئی کان نہیں سنا کہ وہ کیسی ہے۔ حالانکہ حوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیسے فرماتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بنی ہیں، ان کی پنڈلی کا گدا بھی آپ کو کلیئر نظر آئے گا، وہ بولیں گی تو ان کی مٹھاس ہوگی، اور اگر وہ اپنا تھوک پھینک دیں سمندر میں، تھوک تو ہوتا نہیں، پھینکیں سمندر میں تو سمندر جتنا کڑوا ہوتا ہے سارا میٹھا ہو جائے۔ تو اتنی خوبصورتی جو ڈسکرپشن دی گئی ہے وہ صرف مہمانی کی دی گئی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ ہے وہ جنت جس کا وارث، جس کا ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں گے بنائیں گے، وہ پرہیزگار ہیں۔ اے نبی ہم فرشتے آپ کے پروردگار کے حکم کے بغیر نازل نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہتے تھے نا کہ فرشتے نازل کریں، آپ کے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حکم کے بغیر فرشتے نہیں آ سکتے۔ جو کچھ سامنے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، جو کچھ کے درمیان ہے، سب اللہ ہی کا ہے۔ آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے، جو آسمان و زمین میں جو اس کے درمیان ہے سب چیزوں کا مالک ہے، لہٰذا اسی کی بندگی کیجئے، اپنی بندگی پر ڈٹ جائیے۔ کوئی بھی کام اور کوئی بھی اس کا ہم نام ہم جانتے ہیں، کیا کوئی بھی اس کا ہم نام ہے جو آپ جانتے ہو؟ انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر کیا زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یہ یاد نہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم نے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ آپ کے پروردگار کی قسم ہم انہیں ان کے شیطانوں کو ضرور جمع کریں گے۔ آج کے دور میں تو یہ دیکھیں کہ دیکھنا کتنا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ بیج کو زمین میں ڈالتے ہیں، ہم بیج کو زمین میں ڈالتے ہیں اور اس کو بیج میں سے کیسے نکالتے ہیں؟ اگر آپ فاسٹ فارورڈ کر کے، آپ کو پتہ سوشل میڈیا میں ایسی ویڈیوز موجود ہیں کہ بیج پھٹتا ہے، اس میں سے پتے نکلتے ہیں اور پتے نکل کے پھول نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، سارے لوگ ویڈیو کیمرہ رکھ دیتے ہیں اور وہ کئی مہینوں کا جو ہے وہ چند سیکنڈوں میں نظر آ جاتا ہے۔ تو اگر چند سیکنڈوں میں نظر آ جاتا ہے نا جیسے وہ بیج پھوٹا اور اس میں سے سب چیزیں نکلتی ہیں، اسی طرح سے انسان کا بیج پھوٹے گا اور انسان بن کے کھڑا ہو جائے گا اور پھر اللہ کا حضور جمع کیا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ شیطانوں کو ہم ضرور جمع کریں گے، سب کو گھٹنوں کے بل جہنم کے ارد گرد حاضر کر دیں گے۔ ہر گروہ ایسے لوگوں کو کھینچ کے لائے گا جو اللہ کے مقابلے پر سخت سرکش بنے ہوئے تھے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم میں پہلے داخل ہونے کے زیادہ مستحق تھے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا جہنم پہ گزر نہ ہو، یہ ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا آپ کے پروردگار کے ذمے ہے۔ ہم پرہیزگاروں کو تو جہنم سے نجات دے دیں گے مگر ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بر گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ جب ہماری آیات ان پہ پڑھی جاتی ہیں تو کافر والی جو ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہ میں سے کس کی حالت بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے؟ حالانکہ ہم ان سے پہلے کئی قومیں ہلاک کر چکے جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ اور آپ ان سے کہیے جو شخص گمراہی میں پڑا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک مدت تک ڈھیل دیتا ہے تاکہ یہ لوگ کچھ دیکھ لیتے ہیں تو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ یہ عذاب الہی ہو، قیامت ہو، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا وہ کس حال میں ہیں اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ جو لوگ سیدھے راہ پہ چلتے ہیں اللہ انہیں مزید ہدایت عطا فرماتا ہے۔ باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے پروردگار کے نزدیک ثواب اور انجام کے لحاظ سے
بہتر ہیں۔ بھلا آپ نے اس شخص کی حالت پہ غور کیا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے مجھے مال اور اولاد ضرور دیا جائے گا؟ کیا اسے غیب کا علم ہے یا اسے اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ ایسا نہیں ہے، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور اسے کے عذاب میں مزید اضافہ کریں گے۔ جن باتوں کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ مال اور اولاد ان کے وارث تو ہم ہوں گے اور یہ اکیلا ہی ہمارے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار بنے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ معبود تو ان کی عبادت سے ہی انکار کر دیں گے قیامت کے دن، بلکہ الٹا ان کے دشمن بن جائیں گے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں ہر وقت مخالف حق پہ اکساتے رہتے ہیں۔ شیطان جو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، آج بھی آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں، آج ہم نعوذ باللہ قرآن کو جلائیں گے، نعوذ باللہ اللہ کے وسلم کے اوپر کوئی کارٹون بنائیں گے، اس کا کانٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑے ہوئے ہیں جو ہر وقت انہیں کسمساتے رہتے ہیں، اکساتے رہتے ہیں۔ آپ ان پر عذاب کی جلدی نہ مانگیے، ہم نے ان کے گنتی کے دن شمار کر رکھے ہیں۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو اکٹھا کریں گے وہ رحمان کے بنیں گے، وہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرح ہانک کے لے جائیں گے، کیونکہ جو 50,000 سال کا دن ہوگا نا قیامت کا، اس میں لوگوں کو پیاس کے مارے جان بلب ہو جائیں گے۔ تو نیک لوگ ہوں گے ان کو تو پانی دیا جائے گا، اور جن کو حوض کوثر پی لیا ہوگا نا اس دن ان کو پیاس نہیں لگے گا، اور جن کو حوض کوثر نہیں ملے گا اس دن وہ پیاس کے مارے اونٹ کی طرح بلک رہے ہوں گے، ایسے پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اس دن کوئی بھی ان کی سفارش نہیں کر سکے گا مگر جس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہو۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے، یہ تو اتنی بری بات ہے جس سے آسمان ابھی پھٹ جائے۔ آسمان کہتا ہے میں یہ سن کے نا میرا دل کرتا ہے میں اس پہ پھٹ کے گر جاؤں۔ زمین کہتی ہے میں ایسے آدمی کو شک کے اندر لے لوں۔ پہاڑ کہتا ہے میں اسے اپنے اندر پیس کے رکھ دوں۔ اس بات پہ کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی سب رحمان کے حضور غلام بن کر آئیں گے۔ رحمان نے ان چیزوں کا ریکارڈ کر رکھا ہے، ان کی گنتی پوری ہے۔ سو یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور تنہا حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اچھے کام کر رہے ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے۔ پس اے نبی ہم نے اس قرآن کی زبان کو آپ کی زبان میں آسان بنایا ہے تاکہ آپ اس سے پرہیزگاروں کو بشارت دیں اور جو کج بحثی کرتے ہیں اور جو بحث کرتے ہیں ان کو ڈرائیں۔ ہم ان سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، کیا آپ ان میں سے کسی کا نشان پاتے ہیں یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی آپ کو سنائی دیتی ہے؟ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، یعنی کسی کی خسر پھسر کی آواز آتی ہے آپ کو؟ جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے سب خاموش ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو جن کو تباہ و برباد کر دیا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، ان کی خسر پھسر کی آواز آ رہی ہے؟ ان کی کوئی بھنک آ رہی ہے؟ کوئی بھی نہیں آتی، وہ سب ختم ہو گئے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ عیسائیوں کو ٹرینٹی یعنی تین خدا ماننے کا عقیدہ ترک کر کے خالص توحید ماننے کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تبلیغ درست طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد اسے لوگوں تک درست طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے آسان کر دے، لوگوں کے دل میں اپنی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کے رسول کی سچی محبت ڈال دے تاکہ لوگ قرآن سنیں، سنائیں، عمل کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور ایسے لوگوں تک بھی پہنچائیں جو ٹرینٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو اہل کتاب ہیں، ان تک بھی یہ بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔